बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरकात रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। आपकी मोहब्बत का इज़हार हमें मिलता रहता है हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, और आपकी राय के हवाले से हमें कॉल्स पे भी जब आप बात करते हैं तो पता चलता रहता है। असल में रमज़ान मुबारक की अब ताक रातों का सिलसिला भी शुरू हो गया और एक एक करके रमज़ान मुबारक अपने आखिरी दिनों की तरफ गामज़न है, और दिल में यही एक बात बार बार आती है कि या अल्लाह पाक कि ये रमज़ान जो हमें मिला है ये हमारी बख्शिश का सामान कर देना, हमें अपनी रहमतें इकट्ठी करने की हिम्मत, ताकत और नीयत भी देना कि हम जितनी ज़्यादा इबादत कर सकें, अपने साथ साथ दूसरों के काम आ सकें। इस रमज़ान हम अल्लाह ताला आपको मना सकें, आपकी वो बहुत सारी जो अनलिमिटेड हमारे लिए नेमतें हैं उनमें से हम अपना हिस्सा भी ले सकें। रमज़ान मुबारक के जो दिन गुज़र रहे हैं, एक बात तो ये है कि हम अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं, इनफरादी तौर पे इबादत करके, कुरान करीम को पढ़ के और अल्लाह ताला के अहकामात को मान के। और एक बात ये भी है कि रमज़ान मुबारक के जो आखिरी अगले चंद दिन रह गए हैं, जो ताक रातों के हवाले से हमें जुस्तजू करनी है और जो हमें ये दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक लैलतुल क़दर हमें मिल जाए, शब क़दर हमें मिल जाए, जिसके लिए हमें जुस्तजू करनी पड़ेगी। और आपको पता है ना कि जुस्तजू के बगैर तो इस ज़िंदगी में कुछ मुमकिन ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए, तो ये तो वालिदैन भी हमें नहीं देते कि जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं और रो के अपना हक़ मांगने की कोशिश करते हैं कि खुराक मिल जाए, हम भूखे हैं इस वक्त, तो अल्लाह ताला को भी हम रो के मना लें, आजिज़ी से मना लें, उसके सामने गिड़गिड़ा के मना लें, सजूद में अल्लाह ताला की तरफ से हम जो उसकी रहमतें हैं वो मांगने की कोशिश करें, जो दिली हाजात हैं उनको मांगने की कोशिश करें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ खैर तो हम बाँट दें। इस खूबसूरत सोच के साथ आगाज़ करते हैं। और आपको पता है आगाज़ में मैं आपको बताया करता हूँ कि हमारा नंबर है 0421117000, यानी 042111700 और 000। इस पे आप डायल करके पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं, यानी अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात, टोकन ऑफ लव, ताउन, मोहब्बत का इज़हार, कुछ भी आप भेजना चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें, जिससे गुफ्तगू करने में आसानी रहेगी और एक वक्त में एक सवाल, मुख्तसर बात हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल जाए। हम रात 11 बजे तक भी अब ट्रांसमिशन में ऑन एयर रहते हैं, लेकिन फिर भी कॉल्स का सिलसिला बंद नहीं हो रहा होता। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग आप में से दीन की सही और शरई रहनुमाई जानने के लिए राब्ते में होते हैं। जब आप लंबी बात करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग जो ना जाने कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं या कितनी देर से ट्राई कर रहे होंगे, उनकी बात नहीं हो पाएगी, फिर अगले दिन पे उनको कोशिश अपनी रखनी पड़ेगी। सो एक ज़िम्मेदारी ये भी जहन में रखिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है 0321565200, यानी 03215652 और 2000। इस पे आप अपना ऑडियो और रिटन मैसेज हमें भेज सकते हैं। पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। हमारी इस नशियात के दौरान जो हम अभी कर रहे हैं, चाहे ये इफ्तार ट्रांसमिशन हो, चाहे ये ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन हो, आपको हमारी इस ट्रांसमिशन के दौरान नीचे स्क्रॉल बार में हमारे अकाउंट नंबर मेंशन होते हैं, वहाँ पे भी आप अपने एहतियात भेज सकते हैं। हमारे IBAN नंबर इंटरनेशनली, दुनिया भर में आप जहाँ कहीं भी पैगाम टीवी को देख रहे हैं और हमसे ताउन करना चाहते हैं, हमें कुछ आप डोनेट करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू भी हमें अपने एहतियात और अपना ताउन भेज सकते हैं। रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें हैं और रमज़ान मुबारक में बरकात रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन हो या ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन हो, आप वॉच करने के लिए, देखने के लिए केबल नेटवर्क प्रोवाइडर के ज़रिए हमारी ये नशियात देख रहे हैं। और अगर आप मोबाइल सेट में, एंड्रॉयड अपने सेट में या एंड्रॉयड टीवी सेट में हमारी नशियात को लाइव देखना चाहते हैं तो पैगाम टीवी लाइव लिखिए और हमारी लाइव नशियात देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, या किसी भी ब्राउज़र या सर्च इंजन में जाइए, live.पैगाम.tv लिखिए और हमारे चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब के हमारे बहुत से चैनल्स हैं, जैसे कि हमारी इस नशियात का भी चैनल है, हमारे पैगाम किड्स का भी चैनल है, हमारे और जो सेगमेंट्स हैं जैसे सवालात के हवाले से, नात रसूल मकबूल के हवाले से, और हमारी तलावत कुरान करीम के हवाले से सवालात के जवाबात हों, ख्वाबों की ताबीर हो, जादू जन्नात के हवाले से आपके क्वेश्चंस हों, हम ये सब यूट्यूब के अपने चैनल्स पे अपलोड करते हैं। आप काइंडली इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि लेटेस्ट आपको जो अपडेट्स हैं वहाँ से मिलती रहें। हमारी नशियात
آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون بھی حاصل رہتا ہے۔ آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ اینڈ صوفی کوکنگ آئل کا۔ ان کے ساتھ ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان تمام کے اشتراک سے ہماری یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور آج کا موضوع ہے اخلاق حسنہ، ایک سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ ہم یہ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم سچے مسلمان ہیں، اور جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، سچے اور سچے مسلمان وہ کیسے ہوتے ہیں، یا ہم کس طرح سے بن سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے موجود ہیں الحاج شیخ محمد نعیم صاحب، نمکو والے ان کو پیار سے کہا جاتا ہے، اور رہنما مرکزیہ گوجرانوالہ سٹی، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی، جانا پہچانا نام ہے یہ بھی، سابق مدرس تھائی لینڈ ہیں، قاری عبدالرزاق ثانی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ آپ بھی ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا مزہ بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے بھی ہیں ان سے۔ میں تعارف کرواتا چلوں، محمد ابرار ظہیر صاحب نامور صحافی ہیں، معروف کالم نگار ہیں، چیف ایڈیٹر ہفتہ روزہ اہل حدیث ہیں، اور ان کو بھی ہم اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ان کی ہی ٹرانسمیشن ہے، اور یہ گلدستہ سجائے ہم بیٹھے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ ویلکم۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان الحمدللہ۔ آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، دعائیں جی، معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیں جی، گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ہمارے ساتھ قاری عبدالرزاق ثانی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کر دیجئے۔ قاری صاحب پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن
يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू करने से पहले आज की किताब के हवाले से आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आज मेरे पास किताब कौन सी है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी, आज की किताब है सही इस्लामी अक़ीदा। ब्लू में ब्लू मर्ज हो रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं इसको सही तरीके से दिखा सके। आई गेस स्क्रीन पे अभी आ रहा है, ठीक है। ये देखिए जी, दीन इस्लाम में, ये देखिए दीन इस्लाम में अक़ायद का बुनियादी किरदार है और इसके मानने वाले अक़ायद को पसे पुष्ट डालकर अमाल की इमारत खड़ी करते रहते हैं, इसलिए अमाल से माशरती असरात मुरतब नहीं होते। अक़ायद में क्या आता है, अक़ायद कैसे हों और अक़ायद को इतनी अहमियत क्यों हासिल है और अपने अक़ीदे की इस्लाह कैसे कर सकते हैं, ये किताब वाज़ेह करती है। ये आज की किताब के हवाले से है। और अगर ये किताब हम हासिल करना चाहते हैं तो दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स, आउटलेट्स पे फ़िज़िकली ये आपको अवेलेबल है, दस्तयाब है, वहाँ से हासिल कर सकते हैं। वरना आप darussalam.pk पे जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, ऑर्डर करने के बाद ये आपको डिलीवर हो जाएगी। ये इन दो तरीक़ों से ये किताब आज की आप हासिल कर सकते हैं। एक हैंडी सी किताब है और ये किताब आई गेस ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो ये आज की किताब आपको बता दी गई जी। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं इनसे गुफ्तगू करते हैं। इब्रार ज़हीर साहब से पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, जो हम अपने मुआशरे की बात करते हैं, अपना मुआशरा तो हमारा पाकिस्तानी मुआशरा, हम इखलाकी गिरावट के बड़े असबाब जो देखते हैं, एक तो वो बताइएगा क्या है। अच्छा ठीक है, इस तरह करते हैं कि जी गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले एक वक्फ़ा है, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ट्रांसमिशन में आपके साथ हैं और अब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे क़ारी अब्दुल रज़ाक सानी साहब, जो कि यहाँ से रुखसत लेके जा चुके हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़म हमीद मशरक़ी साहब, जो कि चेयरमैन अल-क़लम इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर गुजरावाला से हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगाज़ में जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक बात को शुरू किया था, उसी को हम आगे लेके चलेंगे और इब्रार ज़हीर साहब से हमारी बात का आगाज़ हुआ था। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान में अखलाकी गिरावट के बड़े असबाब हैं हमारी सोसाइटी में जो हम देखते हैं, उन्हें एक तो असबाब क्या हैं और उन्हें हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दूर कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मुआशरा है ना, बुनियादी तौर पे मुसलमान मुआशरा है जी, लेकिन मुसलमान मुआशरा होने के साथ साथ हमारे लिए एक मसला ये है कि हम हिंदू कल्चर से निकल के आए हैं। हमारा कल्चर जो है ना वो मज़हबी, वो दीनी कल्चर नहीं है जो होना चाहिए जी। अब देखिए, हमारी शादियों में निकाह और वलीमा मसनून होता है, बाकी सारे आमाल गैर मसनून और गैर मुस्लिमाना रवश के होते हैं जो हम कर रहे हैं। और शायद अल्लामा इकबाल ने इसलिए वो एक इशारा भी किया हुआ ना उन्होंने कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। असल में हमारी वज़ा और क़ता और हमारा तमद्दुन जो है ना वो इस्लामी नहीं है। इसी वजह से हमारे जो इस्लाम ने अखलाकियात के जो पैमाने मुकर्रर किए हैं, जो बुलंद अखलाक इस्लाम ने दिया है, वो हमारे माशरे के अंदर वो नज़र नहीं आ रहा। यानी जिस लेवल का होना चाहिए है, सही ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम बांझ नहीं हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए हमारे जो छोटे बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्गों तक जो होना चाहिए वो नहीं है। और बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल जो है ना इससे बहुत दूर हो रही है। ये हमारी इसकी गिरावट की वजह
ہماری نوجوان نسل کا اپنے کلچر سے جڑا ہوا نہ ہونا ہے، ہماری نوجوان نسل کا اپنے دین سے، جو دین کی اصل تعلیمات ہیں ان تک رسائی نہ ہونا ہے۔ جی آج ہمارا دین ہے نا، جو ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ ہم اساتذہ سے سیکھنے کی بجائے ہم یوٹیوب سے سیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر ہمارے وہاں پہ استاد کون ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کی جو ایجوکیشنل اتھینٹسٹی کیا ہے، ہمیں اس کا کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یار وہ بندہ وہ فلاں زبان میں بڑی بات کرتا ہے اور وہ فلاں اس نے بڑی بات کی ہے تو وہ بڑا آخر اتھینٹک ہی ہوگا نا، بڑا ہوگا۔ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم دین کی ان تعلیمات تک ہم نہیں جا رہے۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا دین کسی پر الزام لگانے سے منع کرتا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کسی پر الزام لگانے کی بہت بڑی سزا مقرر کی گئی ہے، لیکن آج ہمارا سوشل میڈیا الزامات سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں سچ بولنا جو ہے نا، وہ جتنا جی چاہتا ہے چیخ کے سچ بول لو، سچ کی ویلیو کو نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جھوٹ، آپ معمولی سا آپ چٹکلا بھی چھوڑیں گے نا جھوٹ کا، تو وہ لمحوں کے اندر جو ہے نا وہ صدیوں کا فاصلہ طے کر جائے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہی ہم نے وہ جو اصل دین کی تعلیمات ہیں ان سے دوری ہے، اور ہمارے جو اخلاقی گراوٹ کے بڑے اسباب میں سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہمارا جو تعلق اپنے دین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں۔ اچھا سر، جیسا آپ فرما رہے ہیں، ہم چونکہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اب تو 21-22 دن ہو گئے ٹرانسمیشن کرتے، اس سے پہلے بھی جیسا تھکے نہیں سر، اللہ کا کرم ہے، تھکنے نہیں دے رہے۔ اللہ آپ کو تھکنے دے بھی نا۔ آمین، جزاکم اللہ۔ آپ کی بڑوں کی دعائیں ہیں جی، ہمارے دیکھنے سننے والوں کی دعائیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرانسمیشن، آپ یقین کیجئے ایسے ایسے سوالات آتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے نہیں ہیں، ایسی رسم و رواج جیسے آپ نے شادی کے حوالے سے بتایا وہ ہماری ہیں ہی نہیں، دین کے حوالے سے ہمیں عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم ایسی چیزوں کو دین سے منسوب کر کے بیٹھے ہیں، قرآن سے منسوب کر کے بیٹھے ہیں، احادیث سے منسوب کر کے بیٹھے ہیں۔ سم ٹائمز جب میں کوسچن سن رہا ہوتا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ یا رب العزت یہ کس طرف چل پڑا ہے ہمارا معاشرہ، لیکن جستجو کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ کے پاس ایک نا میسج آتا ہے، SMS آتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے حضرت علی نے فرمایا۔ اب بھیجنے والے کو یہ پتہ ہے کہ یہ قوم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور اتفاق سے آج 21 رمضان ہے، ان کی شہادت کا بھی دن ہے، ان کا بڑی دنیا ان کی یوم شہادت منا رہی ہے۔ اب ہم یعنی کہ شہادت اور وفات بھی مناتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کی طرف نہیں جاتے۔ اب ہمارے پاس ایک پیغام آتا ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بحیثیت مسلمان ہمیں حضرت علی سے محبت ہونی چاہیے ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو علی سے محبت نہیں کرتا منافق ہے۔ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت کی نشانی حضرت علی سے محبت ہے۔ ہم کیسے محبت نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ اچھا، ایک میسج آتا ہے حضرت علی نے فرمایا، آگے میسج وہ ہوتا ہے جس کا حضرت علی کی زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو ثواب سمجھ کر صرف حضرت علی کا نام پڑھ کے ہم اس کو ثواب سمجھ کے آگے تقسیم کرتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں، فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ آپ کے پاس جو میسج آیا، میسج بھیجنے والے سے پوچھیں کہ جناب یہ میسج آپ نے جو لکھا کہاں، اس کا حوالہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ احساس ذمہ داری تو ذمہ داری وہ نہیں ہے ہمارے پاس نا، اس پہ ہم نے بہت سی بات کرنی ہے، سیکھنا ہے ہم نے آج انشاءاللہ۔ جناب محترم اعظم حمید مشرقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آج ویسے تو ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں، جس طرح ابھی سر نے بھی بات کی، تعلیم ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم صرف وہ نہیں ہے کہ جو میں کسی یونیورسٹی کسی جگہ ڈگری لے کے آ گیا اور میرے پاس تعلیم آ گئی، تعلیم اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ جو تعلیم کے بغیر اچھے اخلاق ہیں کیا وہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو تربیت کے بغیر نامکمل ہے، اور یہ تربیت کے پہلو کو جب سے ہماری قوم نے اگنور کیا ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے شعبہ تعلیم کے احباب نے تربیت کے شعبے کو جب سے نظر انداز کیا ہے، ہماری قوم مسلسل پسماندگی کا شکار ہو رہی ہے، اور اس چیز کو ہمارے اسکالرز واضح طور پر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مالی پسماندگی نہیں، اخلاقی پسماندگی ہے۔ تو اخلاقی پسماندگی کی بنیادی وجہ صرف اور صرف تربیت کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تعلیم جو ہے، تعلیم کا آغاز اسکول سے نہیں ہوتا، بچہ جب بھی شعور کی زندگی کی طرف بڑھتا ہے تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے ماں کی گود سے، ٹھیک ہے۔
تو تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ چلتی ہے. بچے کو جو علم ماں سے ملتا ہے وہ اس کی تعلیم ہو رہی ہے, اور جو بچہ اپنی ماں کے کردار کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے تربیت مل رہی ہوتی ہے. اور یہ جو چیز ہے ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. اب جو آپ نے فرمایا کہ کیا تعلیم کے بغیر ممکن ہے, ناممکن ہے. اب ایک بات کنفرم ہے کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو ایک منظم تعلیم اور تربیت نہیں دیں گے تو ہمارے بچے, ہماری نسل اس چیز کو پک کر لے گی اپنی تربیت کے طور پر جو ہم ان کو دینا نہیں چاہتے. آج کے دور کے اندر جو جس طرح سے آپ شیخ سے بات کر رہے تھے کہ اخلاقی پسماندگی, اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ, آج کی مائیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کو تیار نہیں, ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کا رول کتنا بڑا ہے بچے کی شخصیت بنانے میں. ان کا بچے کے سامنے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مخاطب ہونا, ان کا اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کے ساتھ کلام کرنا, ان کو ڈیل کرنا, ٹھیک ہے جی, اپنے بچوں کے استاد کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز, یہ کس حد تک بچوں کے کردار کو متاثر کر رہا ہے. آج کی مائیں اس سے بے خبر ہیں, اسی وجہ سے بچوں کی شخصیت مسلسل تباہ ہوتی جا رہی ہے. اچھا سر, جیسے آپ فرما رہے ہیں ہم والدین کی یہاں بڑی کڑی ذمہ داری ہے. یہ کمپٹیشن کا دور ہے. پچھلے ادوار میں شاید ایسا کمپٹیشن نہیں تھا, اس وقت کے اپنے تقاضے ضرور تھے, لیکن ابھی تو ہمیں بہت زیادہ ذمہ داریاں نظر آتی ہیں, نہ صرف ماں بلکہ باپ کے حوالے سے بھی. تعلیم کے حوالے سے جیسے ہم بات کریں کہ بہت سے ایسے ہم نے تعلیم سے آری لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس بہت اچھی ڈگریز ہیں, جو بہت اچھی آرگنائزیشنز میں جا کے پڑھے ہیں, اور ہم نے بس بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کسی آرگنائزیشن میں نہیں گئے لیکن ہائیلی ایجوکیٹڈ, تعلیم یافتہ. ان سے آپ گفتگو کریں آپ کو پتہ چلتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. ایک لائیو کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم جناب بلال بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال بٹ صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ابرار احمد ظہیر صاحب, وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں, فرمائیے. جی بٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ہیں, اللہ کی رحمت دعائیں. آپ سائیں صاحب خیر کریے. اللہ کا فضل, الحمدللہ الحمدللہ. جی میں نا آپ کی وہ میں نے دیکھا ہے لائیو ٹرانسمیشن, ماشاءاللہ. میں آپ کو جو ہے نا ڈونیٹ کرنا چاہ رہا تھا. بسم اللہ جی, بسم اللہ, ذہ نصیب. 25,000 جو ہے نا میں ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. بہت شکریہ جناب بٹ صاحب, بہت شکریہ. اللہ آپ کو بڑی برکتوں سے نوازے. یاد رکھیے گا بٹ صاحب جی ہمارے بڑے لاڈلے سیاسی رہنما ہیں, بڑے دبنگ سیاسی رہنما ہیں گجرانوالہ کی, بڑی شخصیت ہے, پیارے ہیں, ہماری مسجد کے نمازی ہیں, اور بڑی خوشی ہے جی. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا جی. بٹ صاحب بہت شکریہ. یاد رکھیے گا جی بالکل بالکل, دعا میں آپ شامل ہیں, اور آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور آپ کے لیے باعث رحمت و برکت کرے. جو آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے یہ اصل میں آپ نے دین کے ساتھ تعاون کیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد نعیم صاحب. شیخ صاحب, نمکو کا کاروبار ماشاءاللہ سنا بڑا اچھا کاروبار آپ کر رہے ہیں, اور کاروبار کے لیے آپ کا اخلاق اچھا ہونا کتنا ضروری ہے لوگوں سے میل جول کے لیے, کام کاج کے لیے, لین دین کے لیے؟ جی خلاقیات تو بغیر تے کوئی بھی کام سارا ادھورا ہے. ماشاءاللہ, پہلی بنیاد ہی خلاقیات نہیں جی, الحمدللہ. اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک کالر آ گیا, برا نہ مانیے گا, یہ ہم یہ کرتے رہیں گے کیونکہ کال لائیو آتی ہے تو ان کو زیادہ ہولڈ نہیں کروایا جا سکتا, سو گستاخی کی معذرت جی پہلے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب, جی محترم جناب عبدالحسیب ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے عبدالحسیب صاحب. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار ظہیر صاحب, محمد ابرار ظہیر صاحب, وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں. جی جی بولیے بولیے. کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ بھائی جان, شکر اللہ کا. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کی کوششیں کاوشیں قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ ہم سب کا قبول کر لے. آمین آمین. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے 10,000 روپیہ ڈونیٹ کرتا ہوں پیغام ٹی وی کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فرمائے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ جناب. آمین آمین آمین. عبدالحسیب صاحب بہت شکریہ, آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ یہ آپ کا تعاون قبول و منظور فرمائے اور آپ کے لیے باعث برکت و رحمت کریں گے. دین کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں وہ اپنی آخرت کو ماشاءاللہ اکٹھا کرتے ہیں, اور مال وہی ہے سر
کہ جو آپ آخرت کے لیے اکٹھا کریں اللہ کے راستے میں دے دیا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, وہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی اخلاق بڑا اہم ہے جس پہ ہم آج بات بھی کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. تو آپ نے کس طرح سے اپنے کاروبار میں برکت دیکھی, اپنے میل جول میں برکت دیکھی, زبان میٹھی کر کے, لوگوں پہ خاص طور پہ رحم کر کے, اخلاق اچھا کر کے, میل جول اچھا کر کے, کس طرح آپ کو لگا کہ کاروبار بڑھا ہے؟ جی سب تو پہلی بات ہے کاروبار ایمانداری اور سچ. جی. دوسرا اخلاقیات. الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا اظہر یوسف صاحب. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی محترم, فرمائیے. میں 5,000 روپیہ جو ہے نا وہ پیغام ٹی وی کے لیے. اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ اظہر یوسف صاحب بہت اچھے مدرس ہیں, حفظ القرآن کی اکیڈمی ہے ان کی ماشاءاللہ, اور یہ بہت شاندار استاد ہیں. یہ ہمارے ساتھی ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, بچے ہیں ہمارے. ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر. یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس موقع پہ یاد رکھا ہے. اللہ کو برکت دے. آمین آمین. جی بہت شکریہ اظہر یوسف صاحب, بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون قبول کر لیں. اچھا سر, جس ہم بات کر رہے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے, تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے. ہم برداشت کرنا بھول گئے ہیں, ہم ایک دوسری کی بات کو سننا بھول گئے ہیں. اچھا اب ہمارے کام تو 2 ہیں, ہم ان 2 سے جلدی کام نہیں لیتے, جو ایک ہے اس سے پہلے کام لینا شروع کر دیتے ہیں ایک زبان سے. تو رواداری کیوں ختم ہو رہی ہے سر, اور اس کا اسلامی جو حل ہے خاص طور پہ. اچھا میں ایک چیز اور کائنڈلی ایڈ کرنا چاہوں گا. عام طور پہ تو روزہ ہمیں ڈھال بنا دیتا ہے نا, کہ جھوٹ سے, مکر سے, فریب سے, فراڈ سے, کسی کی دل آزاری سے, ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینے سے ہم اپنی ڈھال خود ہی توڑ دیتے ہیں. پلیز فرمائیے گا. اصل میں نا ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے علمیات میں سے, علمیوں میں سے ایک عدم برداشت, عدم رواداری بھی ہے. جی. ہم برداشت نہیں کرتے ایک بات. دوسرا ہم اپنی بات کا کاؤنٹر نہیں ہم دیکھنا چاہتے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ بنائی ہوئی ہے کہ جو میں نے کہہ دیا نا اس کی اہمیت, بس نعوذ باللہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہمارے رویے ایسے ہی ہیں کہ اس کی اہمیت تو قرآن و حدیث سے زیادہ ہونی چاہیے. جو میں نے کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے. جبکہ ہمارے جو ائمہ اسلاف اکابر علماء تھے نا, ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ ایک رائے ہم دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ درست ہے, لیکن اس میں احتمال ہم رکھتے ہیں کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں, اور اپنے مخالف کی رائے ہم غلط قرار دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ غلط ہے, لیکن احتمال ہم ضرور رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو. تو اپنی بات کو ضرور بیان کرنا چاہیے, لیکن اپنی بات کو نافذ نہیں کرنا چاہیے, مسلط نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جب ہم کسی بات کو مسلط کرتے ہیں نا تو آگے سے اس کا کاؤنٹر جب آتا ہے نا, اس کا دلیل جو ہے نا, دوسری دلیل آتی ہے نا مقابلے کی, پھر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ بھی برداشت نہیں ہوتا, پھر وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم سے ہمارے معاشرے کو یہ بہت بڑی دیمک ہے یہ عدم برداشت کی. آج دیکھیں جتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہیں. میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ایک نوجوان سے, اس کی والدہ نوجوان ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا, 8-9 بجے اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے ناشتہ دیں. ماں کہتی ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, مجھے کچھ ٹائم دو, میں ٹھہر کے دیتی ہوں. لوہے کا راڈ سر میں مار کے اپنی ماں کو قتل کر دیا. سیڈ. جی بالکل, اپنی ماں کو قتل کر دیا اس نے. یعنی یہ عدمیہ ہے ہمارا. یہ نوجوان اگر یہ کسی استاد کے پاس بیٹھا ہوتا, کسی اس کی ماں نے اس کو وہ چیز بتائی ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ہمارے بازاروں میں, گلیوں میں, ابھی آج کل عید کے ایام ہے نا, تو رش ہو رہا ہے, لوگ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو ذرا سا کسی سے کونی تو ٹھک گئی تو جناب لڑائی شروع ہو گئی. کسی کا بائک کسی دوسرے سے جڑ گیا, لڑائی شروع ہو گئی. عدم برداشت اتنا ہے کہ ہم, اللہ آپ کو زندگی سے دے, سوری ٹو کٹ یو, ایسی دل خراش باتیں ہیں. جی بالکل. ابھی ایک ویڈیو کل پرسوں وائرل ہو رہی تھی, اس میں ایک بچہ, ینگ بچہ, اس سے بائک لگ گئی کسی سے, کو ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو برداشت کا ہمارا یہ عالم ہے. پہلے تو اس کو مارتے رہے, اور پھر اس کے بعد 2 لوگ آئے, انہوں نے ڈائریکٹ اس کو فائر کیے اور اس کو بندے کو مار دیا. ینگ بچے, وہ کسی والدین کا سہارا ہوگا, بہن بھائیوں کا سہارا ہوگا, گھر کا شاید واحد کفیل ہوگا, والدین نے 20-25 سال کتنی محنت کر کے بڑا کیا ہوگا, صرف چند سیکنڈز میں اس کو فائر کر دیا, گولیاں مار کے ختم کر دیا. ایسی 20 مثالیں ہمیں آئے روز ملتی ہیں. سر ایک چیز اور بتائیے گا, برداشت
کی جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں میرے سے تو غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جبکہ اصل میں تو غلط بات کو برداشت کرنے کا ہی تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے درگزر کرنا ہے. ہماری ٹریننگ تو یہ ہے. اصل میں نا یہ کہنا کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، انسان خود کو یہ بتاتا ہے، لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں وہ ہوں جو ہر حال میں صحیح ہوں. جو میری رائے کے خلاف رائے دے گا، میری رائے کے مخالف، میری بات کے مخالف بات کرے گا، وہ غلط ہے اور مجھے وہ قبول نہیں ہے. جی یہ بات کسی بھی صورت ایک زندہ سوسائٹی، ایک جو بااخلاق معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات واٹ اے نائس ورڈ، زندہ سوسائٹی، زندہ معاشرہ. اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. محترم جناب ذکاء اللہ صاحب کال کر رہے ہیں. سر شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے. جی جی مولانا ابرار ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کو سن پا رہے ہیں، گفتگو کیجیے. سلام الحمدللہ جی، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. ان کا فون آیا، کہہ رہے ہیں بات کروانا ہے، کوئی بات نہیں کروانی ہے. وہ محبت کے لیے آپ کو بسم فون اللہ ہے، جناب، آپ کی محبت. کوئی بہت بات نہیں، بڑی مہربانی. بارک اللہ جی، بارک اللہ، بارک اللہ. وعلیکم السلام. نہیں ذکاء اللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی جی ابھی ہم ہاں ساتھ ہیں. اس ساتھ میں آپ محبت کا اظہار کیا کر رہے ہیں پیغام ٹی وی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ ذکاء اللہ صاحب، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسا ابھی میں بات کر رہا تھا اور آپ نے، بلکہ ہم سر کو بھی شامل کرتے ہیں نا گفتگو میں. اچھا سر، اعظم عبید مشرقی صاحب، جس طرح ہم تعلیم کی بات کر رہے تھے تو القلم جیسے آپ کی ایک فاؤنڈیشن ہے انٹرنیشنل، آپ کا اسلامک ریسرچ، اس کے پیچھے اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ القلم ریسرچ جیسے آپ نے بنایا انٹرنیشنل. تو چلیں اس پہ آتے ہیں. کالر اور آگے جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام جی، کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. محترم جناب مولانا قاری محمد شفیق بٹ صاحب، شکریہ قاری صاحب آپ نے کال کی ہے. ابرار ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. قاری صاحب السلام علیکم. السلام جی. ابرار صاحب، حاجی شیخ نعیم صاحب کیا حال ہے؟ ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ قاری صاحب، آپ سنائیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. اعظم صاحب کی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. کیا حال ہے؟ یہ 50,000 میری طرف سے کر لیں جی. قاری صاحب تھوڑا ہے، تھوڑا ہے. کتنا چاہتے ہیں جی؟ پورا 1,00,000 روپیہ. چلیں کر لیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جزاکم اللہ خیر. بیٹھے ہیں، لاکھ کر لیں، کوئی مسئلہ جی انشاءاللہ. بارک اللہ. بہت شکریہ قاری صاحب، بہت شکریہ. یہ قاری صاحب جی ہمارے بڑے پیارے، محبت والے، بہت الفت والے دوست ہیں. ہم ان کو جیسے کہتے ہیں یہ ویسے کر لیتے ہیں. الفت کا مظاہرہ لائیو آپ کی نشریات میں بھی ہمیں نظر آ گیا نا یہاں پہ، کہ جو انہوں نے کہا پھر آپ نے کہا، انہوں نے کہا آمین. ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے. ایسے ہی محبت کرتے ہیں جی ہم سے. جب ہم ان سے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا جی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین. اعظم صاحب، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بیسک کانسیپٹ کیا تھا اس آرگنائزیشن کا جو آپ نے القلم انٹرنیشنل کے حوالے سے بنائی؟ شعبہ تدریس کے ساتھ جو میری وابستگی ہے وہ پچھلے 20 سال سے ہے، اور چونکہ ہماری فیملی، اوور آل فیملی جو ہے مور دین 40 ایئرس سے اس شعبے کے ساتھ کنسرنڈ ہے، اور ہماری فیملی کا اس شعبے کے ساتھ وابستگی کا آغاز جو ہے وہ مشرق اسٹڈی سرکل کے نام سے ہوا. ایک پلیٹ فارم تھا، اور اس کے بعد اس کو سٹیپ اپ کیا مشرق سائنس کالجز کے نام سے، جو کہ اس وقت تعلیمی اداروں کے میں اسٹرینتھ کے حوالے سے دوسرا سب سے بڑا ایجوکیشن نیٹ ورک ہے گوجرانوالا میں. اور اس کے بعد جو ہم نے ایک اور چین سٹارٹ کی القلم انٹرنیشنل اسلامک اسکولز کے نام سے. جی تعلیمی شعبے میں الحمدللہ یہ ہمارے اداروں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے تعلیم کو تربیت کے بغیر ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھایا، بلکہ تربیت کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلے ہیں. اور تربیت کے لیے چونکہ ہمارے پاس سب سے بہترین ماڈل، یہ لفظ غلط ہے، اونلی ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ٹھیک ہے، باقی سارے ماڈل جو ہے نا وہ ہاں جی باقی بہترین ماڈل نہیں، اونلی ماڈل، کیونکہ باقی سو جو ہیں وہ صرف ایسے نام نہاد ہیں. ٹھیک ہے جی، جن کے اندر نہ پختگی ہے، نہ تکمیل ہے، نہ اس کے اندر جو ایسی چیز ہے جو ہر جہت کے حوالے سے نوجوان نسل کو ایک تحفظ دے سکے. تو اس حوالے سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو
ایک غیر محسوس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑیں. اور ایک ہی کانسیپٹ ہوتا ہے جو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اداروں کے اندر, کہ بچوں کے مائنڈ کے اندر یہ بات بٹھائی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری مجبوری نہیں, ہماری ضرورت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بچے آنے والے وقت میں آ کر بے شک بیوروکریٹ بنے, آنے والے وقت میں آ کر یہ بزنس مین بنے, ٹھیک ہے, کسی ڈومین میں یہ آگے آئیں. ان کے لیے کامیابی کا جو کامل نمونہ ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو اس مقصد کے لیے ہم اپنے اداروں میں چونکہ پہلے بھی بڑے منظم انداز میں پریکٹسز کے ساتھ آگے لے کے جاتے ہیں ورکنگ. سوری ٹو کٹ یو, میرے کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. محترم جناب سکندر حیات صاحب. سکندر حیات صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا ابرار ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو سن پا رہے ہیں, فرمائیے. ٹھیک ہے, شیخ محمد نعیم صاحب بھی موجود ہیں؟ جی شیخ محمد نعیم صاحب بھی موجود ہیں, اعظم حمید صاحب بھی موجود ہیں. جی بیٹا شیخ محمد نعیم صاحب سے بات کروائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سکندر بیٹا. جی سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا جی, آپ سنائیں, سب خیریت ہیں؟ ابھی سب خیریت ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ مزید خیر و برکت دے جی. ماشاءاللہ جی. جی سکندر صاحب ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے, بہت اچھی نشریات ہوتی ہیں, دین کا کام ہے, بھلائی کا کام ہے. میں 10,000 روپے اعلان کرتا ہوں ڈونیشن کا. پیغام ٹی وی سے 10,000. جی ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ سکندر حیات صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے اور آپ کے لیے باعث برکت اور رحمت کریں. جی یہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھے گا, لیکن ابھی ایک وقفہ ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. 1700 یعنی 042-111-700 اور 000, اس پہ آپ ڈائل کر کے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں. ہمارے آئی بی این نمبر اور ہمارے اکاؤنٹ نمبرز ہماری نشریات کے دوران بارہا نیچے دکھائے جا رہے ہیں اسکرال بار میں, آپ یہاں پہ بھی اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے جی ہمارے اخلاق کے حوالے سے, اچھے اور سچے مسلمان کی پہچان کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعظم حمید مشرقی صاحب اور محترم محمد نعیم شیخ صاحب, مولانا محمد ابرار احمد ظہیر صاحب. اچھا اعظم صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور جیسا کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے بتایا, ہم ایک چیز نوٹ کر رہے تھے جو ڈیٹیلز ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ علماء کرام کو خاص ترجیح دی جاتی ہے آپ کے ادارے میں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اگر ہم اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ میرے خاندان کی یا میری نسل کی بقا صرف دین اسلام میں ہے, تو مجھے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے دین کے جو ورثاء ہیں, اصل محافظ جو ہیں وہ علماء ہیں. اگر میں اپنے دین کے محافظوں کی شخصیت کو میں ان کی تذلیل کرنا شروع کر دوں, ان کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دوں, اور میں یہ کہوں کہ میری نسل کا دین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایک مضبوط ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. جی اس لیے میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کی شخصیت کو بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے مسح کیا جا رہا ہے, جی, اور صرف علماء کی شخصیت مسا نہیں ہو رہی بلکہ اس سے ہمارے دین کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں. اختلافات علماء کا آپس ہونا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ جس دین کے محافظ ہیں ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت تک ہم اپنے علماء کو آگے لے کے نہیں آئیں گے, جس طرح سے اگر میں ایک باپ ہونے کے ناطے چاہتا ہوں کہ میری فیملی محفوظ رہے, تو جو بھی فرد میرے خاندان کے بچے کے اندر باپ کے بارے میں نفرت پیدا کرے گا, وہ صرف میرے بارے میں نفرت پیدا نہیں کرے گا بلکہ میرے خاندان کو منتشر کر دے گا. اسی طرح سے ہمارے دین کے اندر علماء کی حیثیت بھی باپ کی طرح ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جناب شیخ حمزہ نعیم صاحب. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ جی، اللہ کا بہت تعالیٰ ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ. شیخ نعیم صاحب موجود ہیں, بات کیجئے. شیخ صاحب کیجئے بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. بو جی آپ سنائیں صاحب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت تعالیٰ، اللہ کا بہت کرم ہے. ماشاء اللہ مزید خیر و برکت دے جی. ماشاء اللہ. جی پیغام جی ٹی وی ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. جی تو پیغام چینل تو میں ویسے بھی کافی دیر سے جو ہے نا یہ دیکھتا ہوں، بہت اچھی صلاح کرتے ہیں. اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. چلے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسی سلسلہ جاری رہے. میں اپنی طرف سے نا 20,000 روپے فنڈ کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبول کرے جی. ماشاءاللہ اللہ بہت تعالیٰ شکریہ قبول و جی. منظور فرمائے جی. شیخ حمزہ نعیم صاحب آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا, اللہ تعالیٰ اس کو باعث برکت و رحمت کرے اور خیر کا آپ کا معاملہ مزید بڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے آپ کو. پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا. شیخ صاحب میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. سر سے بھی بات ہو رہی ہے, اعظم صاحب سے بھی, ابرار صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے. یہ جو کاروباری لین دین ہوتا ہے جی, ہم اکثر یہاں پہ کویسچن سنتے ہیں جب ہماری ٹرانسمیشن میں کال آتی ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ کاروباری حضرات اکثر کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا. لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں جھوٹ بولنے پہ, مجبوراً ہمیں یہ عمل کرنا پڑتا ہے. آپ بتائیں کہ کیا اس کے بغیر حل نہیں ہے؟ نہیں یہ تو بہت بالکل غلط بات ہے جی. بالکل غلط بات ہے. جھوٹ کے بغیر جو ہے نا کاروبار نہیں چلتا. یہ غلط بات ہے. انشاءاللہ سچ دی بنیاد پہ ہم انشاءاللہ کاروبار کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کے ساتھ. سچ کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت ہے. جھوٹ تو وقتی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن پراپر نہیں. وہ دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. ٹھیک, اصلی بنیاد سچ ہی ہے جی. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب میں ایک مثال کے طور پہ, یعنی کہ ہمارے ساتھ جو فزیکل یہاں پہ موجود ہیں شیخ صاحب, یہ مثال ہیں ہمارے سامنے. ان سے میں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بول کے کاروبار کرنا پڑتا ہے, سچائی تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ نے کاروبار شروع کیا تھا تو پیمانہ چھوٹا ہوگا. ہاں جی تب بالکل. چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہوگا, برکتیں پھر پڑی اور ماشاءاللہ پھر آپ کا کاروبار بڑھتا گیا. الحمدللہ. تو یہ کس طرح سے ہوا؟ آپ نے سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, آپ نے کس طرح سے لوگوں سے میل جول اچھا رکھا, کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جی, اور مہربانی کے ساتھ. جی جی. تو بنیادی طور پہ وہ باتیں آپ نے پہلے کر دی ہیں. سچائی, ایمانداری اور دیانتداری, اور اس کے ساتھ محنت بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ مثال ہے نا, جو کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے. نہیں جی ہو سکتا ہے. کاروبار اصل ہے ایمانداری اور سچائی پہ ہے. جی 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 اعظم صاحب جی. اس سلسلے میں نا یہ بہت ضروری چیز ہے, چونکہ میرا تعلق جو ہے شعبہ تدریس سے ہے, تو اس وجہ سے ہم اپنے اداروں کے اندر نا بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں بچوں کے بلیف سسٹم کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بولا نا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا, یہ ایک بلیف اسٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر باپ اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس کرتا ہے, بیٹا جھوٹ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا, اور بیٹا ہر فائل کے ساتھ جو ہے نا وہ نوٹ لگا دیے جائیں نا تو وہ پہیا ہے, یہ نوٹ نہیں ہے, یہ پہیے ہیں, اس سے آپ کی فائل ہر جگہ موو کرے گی. آئی ایم سوری. یہ وہ بت ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں, یہ وہ ٹیبوز ہیں جو ہم نے خود سے کریٹ کر لیے ہیں. ایسے ہی ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نا وہ شعبہ تدریس کے احباب کی اور علماء کی ہے کہ یہ احباب جو ہیں لوگوں کے بلیف سسٹم کو سیٹ کریں, بلیف سسٹم کو سیٹ کریں, کیونکہ جب تک بلیف سسٹم سیٹ نہیں ہوگا, اخلاقی ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو, پسماندگی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ نے جو بات کی نا بچے کے مائنڈ کے اندر اگر چھوٹی عمر میں بٹھا دیا جائے کہ میرا بیٹا آپ کی ہر خوشی کا جو تعلق ہے وہ میرے اللہ کے ساتھ ہے, بچے کے دماغ کے اوپر, بچے کی سماعت میں ایک سٹیٹمنٹ جس گھر کے اندر ایک ماں بار بار سٹرائک کرے گی کہ بیٹا آپ نے یہ کام کیوں کیا, اچھا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ, اللہ کو خوش کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوشیاں آپ کو دیں گے, کیونکہ آپ کی ہر خوشی کا تعلق میرا بیٹا کس کے ساتھ ہے,
میرے اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کو خوش کرو گے تو اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ختم نہیں ہونے دے گا. تو یہ اس طرح کے بلیف سٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں نا, جب ہم بچے کی لائف کے اندر بار بار اسٹرائک کرتے ہیں اس کے مائنڈ کے اوپر, تو پھر کریکٹر بنتا ہے, مائنڈ میکنگ, کریکٹر بلڈنگ, یہ ساری وہ چیزیں. تو ہم لوگ جو ہے نا, ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم پیدا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ بچے کو کردار پیش کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے صرف بیان سن کے جو ہے متاثر ہو جائیں. I'm sorry, بیان. جس اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو بول کے نہیں سکھا سکتے, کر کے سکھا سکتے ہیں. کردار سے بنتا ہے. بچہ آپ کا ایکٹ دیکھ کے سیکھے گا, بولنے سے شاید اس پہ وہ اثر نہیں آئے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب شیخ شہزاد صاحب. شیخ صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. شیخ محمد نعیم صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. شیخ صاحب آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں شہزاد بیٹا, کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے سر, ٹھیک ٹھاک. آپ سر انکل ٹھیک ہے؟ میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے. ماشاء اللہ. جی بیٹا جی. میں دیکھتا ہوں آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے, دین کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں. میرا بڑا دل تھا, بڑا شوق تھا آپ سے بات ہو. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو بھی خیر و برکت دے جی. ماشاء اللہ. آمین جی آمین. ہمارے لیے دعا کیجیے گا جی. پیغام آپ کریں. ہاں جی, پیغام ٹی وی کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں آپ جی؟ ماشاءاللہ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں, جو یہ پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی. تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے, ہمیشہ اس مقصد میں کامیاب رکھے. آمین. یہ تو ہمارا حصہ ہو گیا نا شیخ صاحب, آپ کا حصہ اس میں کیا آ رہا ہے وہ بتا دیں. ہیلپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں انشاءاللہ 10,000 کا جو ہے میں تعاون کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیخ شہزاد صاحب بہت شکریہ, آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اچھا ابراز صاحب, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ ہم نے وہ چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں, وہ چیزیں ہم نے لے لی ہیں کہ جن کے انفلوئنس میں ہم صدیوں میں رہے ہیں, تو وہ ہم سے نکل نہیں رہی. آج کے بچے کو اگر ہم دیکھتے ہیں, وہ یونیورسٹی یا کالج جا رہا ہے تو اس نے رنگ والا کوئی تہوار اپنا لیا, رنگ پھینک رہے ہیں ایک دوسرے پہ, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو جس طرح ابھی سر فرما رہے تھے, ہم بچوں کے براٹ اپ میں یہ چیزیں خود سے ڈال رہے ہیں, ان کو اجازت دے رہے ہیں. میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, مجھے میرے سامعین اگر معاف فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں اس بات میں بچوں کے بیرونی تہذیب کو اپنانے میں سب سے بڑا قصور ہمارے والدین کا ہے. جو والدین اپنے بچے کو اپنا کلچر, اپنی تہذیب نہیں دے سکتے, اپنی تہذیب نہیں سکھا سکتے, ان والدین کو معاشرے پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہے. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک کالر بھی لینے ہیں, لیکن میں ایک پلی یہاں پہ لوں گا اور میں والدین کی سائڈ سے کوسچن بھی آپ سے کرنا چاہوں گا. میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. کال لے لیں پہلے. جی السلام علیکم. محترم جناب مولانا ضیاء الدین خان صاحب, سر بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, ابرار ظہیر صاحب موجود ہیں, گفتگو کیجیے گا. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. استاد محترم آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. الحمدللہ بہترین جا رہا ہے پروگرام. اللہ تعالیٰ آپ کو آمین آمین. مزید دین کا کام لے, خالص دین کتاب و سنت کا کام ہے. تو جو لوگ بھی ہٹاتے ہیں وہ بہت زیادہ حصہ اس میں ڈالنا چاہیے, جان مال کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. آمین. بے شک. تو کتاب و سنت کی اشاعت ہوگی انشاءاللہ, یہی اصل اسلام کی اشاعت ہے. جی جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ کیا تعاون کرتے ہیں آپ پیغام ٹی وی کے لیے؟ انشاءاللہ 5,000 روپیہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. ماشاءاللہ. مولانا ضیاء الدین صاحب جی میرے بہت بچپن کے شاگرد ہیں. اچھا, بہت چھوٹے سے تھے یہ. اچھا, اسکول کی ابتدائی نرسری پریپ کلاسز انہوں نے پڑھی. آج ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. ماشاءاللہ بہت قابل اور بڑے عالم ہیں, عالم کے بیٹے ہیں, بہت قابل فخر شاگرد. آپ کو کتنا فخر محسوس ہو رہا ہوگا بتاتے ہوئے کہ مجھ سے پڑھا. جی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. مولانا صاحب آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو باعث برکت اور رحمت والا یہ معاملہ فرمائے کہ آپ نے جو تعاون کیا ہے یہ تعاون آخرت کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرے. بہت شکریہ, تھینک یو جی. لے سر, والدین تو بیچارے پھر بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, والدین یونیورسٹی کالجز کی فی بھی پے کرتے ہیں, اور میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں, لیکن چونکہ ایک سٹانس یہ بھی آنا چاہیے, والدین تو کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ غیر مذہب کی روایات کو اپنائیں. اصل میں میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ والدین کہتے نہیں ہیں. وہ جو سر اعظم نے بات کی ہے نا
کہ اپنا کیریکٹر نہیں پیش کرتے، ایکٹ نہیں پیش کرتے، پریکٹیکلی نہیں کرتے. آپ وہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنی گود سے نکال کے میڈیا کی گود میں دیا ہوا ہے. جی. ورنہ کبھی وقت ہوتا تھا ماں بچے کو چوٹ لگتی تھی نا ماں کہتی تھی بسم اللہ. جی. آج ماں کہتی ہے شٹ. ویری سیڈ. یہ کتنا فرق ہے. یہ آج شٹ ہوتا ہے اور شٹ کا مطلب کہہ لیں کہ لعنت کے معنی میں آئے گا نا. تو ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو لعنت نہ کرو. اگر اس کو لعنت کرو گے تو اگر وہ مستحق ہوا تو پڑ جائے گی، ورنہ پلٹ کے آپ پہ آ جائے گی. جس گھر میں لعنت 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 کی گردان اور تکرار ہو رہی ہو، آپ کہتے ہیں کہ والدین فیسیں دیتے ہیں. والدین فیسیں نہیں دے، فیسیں دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اصل ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے بچپن میں جب وہ ان کی گود میں تھے اس وقت ان کو حسبی ربی جل اللہ پڑھاتے، اس وقت ان کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے. یعنی ذمہ داری کی ہاں جی خود پہلے سیکھیں. اور میں اس پر ایک بات کروں معذرت کے ساتھ، ہمارا کلچر ہے نا ایسا ہو گیا، ہمارا نوجوان شادی کے قابل ہوتا ہے نا، بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی ہو، ہم اس کو شادی کے بعد کے مسائل بتاتے ہی نہیں ہیں. سر اس پہ بات کر لیتے ہیں، رکیں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ایسے چھوڑنے والی نہیں. جی. اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ آل دا وے فرام آسٹریلیا، حمزہ منیر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. حمزہ منیر مغل صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. شیخ محمد نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، آپ گفتگو کیجئے شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی انکل جی، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. بیٹا جی آپ سنائیں، سب خیریت ہے؟ سب خیر و خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی دعائیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے رونقیں لگائی ہیں الحمدللہ. اللہ مزید اضافہ کرے تہاڈیاں رونقاں چ، اللہ تانوں صحت دے جی، نیکی والی زندگی دے جی ماشاءاللہ. آمین. بس تہاڈی سرپرستی، آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر رہے ہیں. دعائیں آپ کی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے والدین کی، آپ کی، تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے موجیں لگائی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مزے کا جملہ ہے کہ اللہ نے موجیں لگائی ہوئی ہیں. اچھا حمزہ منیر مغل صاحب، جیسے آپ نے دعاؤں کا ذکر کیا تو یہ بھی ذکر کر دیجئے کہ اگر آپ دین سے جڑ رہے ہیں، خیر کے کام سے جڑ رہے ہیں، تو پیغام ٹی وی کے ساتھ کیا تعاون کر رہے ہیں آپ؟ میں انشاءاللہ 20,000 جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی ہاں جی اللہ کے فضل و کرم سے، انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے میں انشاءاللہ. ابرار ظہیر صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں. مغل صاحب میں بھی مغل ہوں، پیسے تھوڑے ہیں. شیخ صاحب جو ہے نا ہمارے بڑے، شیخ صاحب بڑے پیارے ہیں، شیخ صاحب کے شایان شان نہیں ہے یہ. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے چلے 30,000 کر لیتے ہیں. شکریہ جی. جی میرے خیال میں اعظم صاحب سے بھی بات کروا دیں، شاید سلسلہ چل نکلے. چلے حمزہ صاحب بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، مہربانی آپ. کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جی حمزہ منیر مغل صاحب، آپ نے جو پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث رحمت و برکت کرے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا دیکھیں کتنی خوبصورت بات آ گئی کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس تربیت کے لیے پہلے ان والدین کی اپنی تربیت ہونا بھی ضروری ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ شادی سے پہلے باقاعدہ ایک نصاب ہونا چاہیے. جی بچوں کو سورۃ الحجرات پڑھائی جائے، سورۃ مریم پڑھائی جائے، سورہ یوسف پڑھائی جائے، سورۃ آل عمران کے چند اسباق جو ہیں اس سے متعلقہ، اخلاقیات کے متعلقہ، عمرانیات کے متعلقہ ہمارے جو ہے نا اس پر یہ بچوں کو پڑھانے چاہیے. بچوں کو شادی کے بعد کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، بچوں کو غسل جنابت کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو یہ سارے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں جب اس ایج میں آ جائیں. ہاں جی جب ایج میں آ جائیں، پہلے بلوغت کے مسائل، ہاں جی مسائل بتانے چاہیے نا سارے. لیکن آج یہ باتیں ہم نے شجر ممنوعہ بنا دی ہوئی ہیں نا. اپنے جس باپ نے اپنے بیٹے کو بتانا ہے، جس ماں نے اپنی بیٹی کو بتانا ہے، وہ خود ہی اس بات پہ یعنی کہ نا یقین نہیں ہے ان کو نا، اس بات پہ ان کا علم مکمل نہیں ہے ان کا، وہ کیا کریں گے؟ والدین کا قصور میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ والدین کو یہ باتیں ساری بتانی چاہیے، والدین کو آنے والے حالات سے آگاہ کرنا چاہیے. سوری بات کاٹ رہا ہوں، ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کال کی ہے. مولانا ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابرار ظہیر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، بڑی اہم بات کاٹی ہے آپ نے ہماری. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ پیغام ٹی وی کے حوالے سے آپ کی گفتگو، میرے بچے
اور میری مسز بڑے شوق سے سنتے ہیں آپ کا کالم. ہم الحمدللہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, اور خصوصاً وہ کالم جس میں آپ نے قدیم دور کا جدید ادارہ اور اس میں یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کاش یہ گجرانوالہ میں ہمارے قریب ہوتا. تو سر بہت خوشی ہوئی آپ کے کالم سے بھی, اور پیغام ٹی وی الحمدللہ ہمارے گھر والے بڑے شوق سے سنتے ہیں. میں اپنی طرف سے 10,000 اور اپنی مسز اور بچوں کی طرف سے 5,000 کا اعلان کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مسز اور بچے دونوں ملا کے 5 اور اکیلے 10, یہ تو کوئی زیادتی نہیں ہے, بھاری رکھا انہوں نے اس سائڈ پر. میں اپنے ادارے کی طرف سے ہوں, اور آپ کی ماشاءاللہ محبتیں ہیں اور بچے سب سنتے ہیں. انشاءاللہ سر دوبارہ بھی انشاءاللہ کریں گے آپ کو. ڈاکٹر صاحب کا جی ادارہ ہے مرکز ابن عباس اسلامک سینٹر کے نام سے. اچھا ماشاءاللہ. اور نظامی صاحب آپ یقین جانیے کہ میں نے بڑے ادارے وزٹ کیے ہیں, مگر جو سرور اور جو روحانیت اس ادارے میں ملتی ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے صبح سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں, مکمل کر پائیں نہ کر پائیں سحری کی عادت ڈالتے ہیں. یہ ماشاءاللہ انہوں نے تربیت بتایا نا آپ کے کالم کے حوالے سے. ہاں جی ہاں جی, میں نے اس پر وہ لکھا تھا, میں نے کہا قدیم دور کا جدید ادارہ ہے یہ نا, پرانی باتیں ہیں لیکن ادارہ جو ہے نا یہ. بہرحال ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب نے بڑی محبت فرمائی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے. تھینک یو ویری مچ. ہم یہ جو اظہار تفنن چند ایک محبت میں, جو کہ جب آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے تو ایسی 1-2 جملے اور ایسی بات کر دیتے ہیں, لیکن اس کو یہ نہ سمجھا جائے آن دا سیریس نوٹ کہ کہیں جان بوجھ کے دل آزاری کے حوالے سے اور کمی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. یہ کمفرٹ زون ہوتا ہے جس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اصل میں نا جس سے بات کی جاتی ہے اسے تعلق ہوتا ہے, بڑا تعلق ہوتا ہے. اس گہرے تعلق کی بنا پر نا, جیسے وہ حمزہ منیر مغل صاحب پہ ہم نے بات کر دی, وہ شیخ صاحب کا بڑا تعلق ہے ان کے ساتھ نا, ان کے بچے ہیں شیخ صاحب کے, وہ بچوں جیسے ہیں ان کے, تو ہم نے ہمارا شیخ صاحب سے تعلق ہے, شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں, تو ہم یہاں پہ گھٹ کے کیوں بیٹھے, ہم کھل کے بیٹھتے ہیں. کمفرٹ زون ہے, کمفرٹ زون ہے ہمارا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم محترم جناب شیخ خالد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب شکریہ آپ نے کال کی. ابرار ظہیر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, اعظم صاحب موجود ہیں, اور شیخ محمد نعیم صاحب موجود ہیں. تینوں آپ کو سن رہے ہیں, بات کیجیے آپ. بڑی مہربانی جی. جی السلام علیکم صاحب دوستوں کو. وعلیکم السلام جناب خالد صاحب. جناب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہمارے تاجر رہنما ہیں جواد وسیم صاحب. جی جی ماشاءاللہ. جواد شاہ صاحب. جی جی. انہوں نے آپ کو ڈونیٹ کیا 1 لاکھ روپے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا ٹی وی کے لیے آپ کا بہت شکریہ. پیار کیا تھا ہمارے ساتھ, آپ نے ڈونیٹ کروایا, انہوں نے کیا, اللہ دونوں کو جزائے خیر دے. آمین آمین ماشاءاللہ. یہ خالد ارار صاحب جی گجرانوالہ شہر کے بہت بڑے تاجر رہنما ہیں. ان کے والد گرامی کلاس مارکیٹ بورڈ کے ساری زندگی صدر رہے ہیں, بڑے جید عالم دین تھے, اور پنجابی زبان کے بڑے باکمال شاعر تھے. شیخ یوسف احرار ان کا نام تھا, اور دنیا ان کو جانتی ہے. یہ ان کے صاحبزادے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے, بڑی محبت کرتے ہیں پیغام ٹی وی سے, اور ہر وقت جو ہے نا ان کو ادھر لو لگی رہتی ہے کہ جناب میں نے یہ کرنا دین کے حوالے سے. ماشاءاللہ شیخ صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. آپ کا شکریہ جی, آپ نے قبول فرما لیا. جزاکم اللہ خیر. اور بھی جو گے وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر جی, بہت شکریہ. پیغام ٹی وی کے ساتھ شیخ صاحب ہیں یا اور ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں, یا رینڈم کال جو بھی کوئی آتی ہے, ہماری لائیو نشریات دیکھ کے ہمیں کالز آتی ہیں, جو بھی دین کے کام میں, خیر کے کام میں شامل ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کے دین کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں, اور کسی طرح سے بھی جو بھی تعاون ہے اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. آمین. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم جناب جاذب جاوید صاحب. بہت شکریہ جاذب صاحب, آپ نے کال کی ہے. ابرار ظہیر صاحب موجود ہیں, بات کیجیے. شیخ صاحب بات کریں گے جی. شیخ نعیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اجازت بیٹا, کیا حال ہے, سب خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹا پیغام ٹی وی بہت اچھا جو پروگرام کر رہا ہے, اس سے بہت لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے, اور آپ تم سے دین کے کام میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے آپ سے. ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. اور ابھی آپ کو ادھر دیکھ کے اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دین کے کام کو لے کر اور آگے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس میں جو ہے اضافہ کرنے کی توفیق دے, اور آپ اس کو اتنا بڑھ چڑھ کر سکے کریں, تاکہ ہماری جو آنے والی نوجوان نسل ہے
وہ کچھ سمجھ بوجھ میں زیادہ جو ہے کچھ چیزوں کو دین اسلام کو سمجھ سکے. آمین آمین. جی جازب صاحب کیا تعاون کریں پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ؟ سر جی ہم نے تعاون کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس توفیق سے بخشا ہوا ہے ہمیں. الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے 40,000 جو ہے وہ پیغام ٹی وی کو. ماشاءاللہ. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ. اللہ قبول کرے جی, اللہ آپ کو خیر و برکت دے جی. آمین آمین. جازب صاحب بہت شکریہ, آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دیا ہوا قبول و منظور فرمائے, اور آپ کے جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کا سامان بنے, صدقہ جاریہ ہو جائے یہ دین کے ساتھ جڑنا اور دین کی خدمت کرنا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نبی صاحب آپ نے محسوس کیا ہوگا اکثر جو کالر بھی نا وہ نوجوان نسل کو ٹارگٹ کرتے ہیں, نوجوان نسل کی اصلاح ہو جائے, نوجوان نسل کا جو اس کو دین کی خدمت کا موقع مل جائے, نوجوان نسل یہ کہہ رہے ہیں. اور نوجوان نسل میں پیاس موجود ہے, یقین جانیے بہت پیاس موجود ہے, لیکن ان کو گائیڈ لائن نہیں مل رہی, پاتھ نہیں مل رہا ان کو. جیسے سر بتا رہے تھے نا کہ ان کا یعنی کہ نا ایسا ایجوکیشن سسٹم نہیں نظر آ رہا کہ جو بچوں کی والدین کی گود سے نکل کے جب بچے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں, اسکول سسٹم میں جاتے ہیں, تو وہاں ان کی تربیت کا کوئی ایسا انتظام ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سر اعظم نے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں یہ اپنے, ہم نے ان کو بھی وزٹ کیا ہوا, دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ان کے بچوں کا. یعنی ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کے بعد سب سے زیادہ گلیمر پرائیویٹ سکولز میں ہے. اچھا یہ بات آپ نے پھر مجھے دے دی گلیمر کے حوالے سے. میں یہ تو ایسا ٹاپک ہے نا جس کو فوری ڈسکس کیا جا سکتا ہے ورنہ اسکپ ہو جائے گا, تو اس میں بات کریں گے. اعظم صاحب کو شامل کریں گے ہم گفتگو میں. ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ آئیں گے. تو یہ گلیمر جو ہے یہ کیا ہے, اس پہ بات کر لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا, تو سچائی ہی تو ہماری بیک بون ہے, سچائی ہی تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. کہاں پہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا دامن چھوڑا, ایمانداری کا دامن چھوڑا, اور ہم نے وہیں سے تو سیکھنا ہے. ہمیں سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی پہچان بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ چونکہ اعظم حمید صاحب بھی موجود ہیں اور ان کے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی, تو بات تھوڑی سی آپ کی طرف یہ رہتی تھی کہ جس طرح گلیمرائز ہوتی ہیں چیزیں, ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس میں ایک اسپیکٹ یہ لازمی ذہن میں آ جاتا ہے دکھاوے کے حوالے سے, گلیمرائز کرنے کے حوالے سے. جب آپ کوئی انسٹیٹیوشن رن کرتے ہیں, کوئی آرگنائزیشن رن کرتے ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ کو کوئی انوگریٹ کرنی پڑتی ہے چیز, کبھی کوئی ایگزیبٹ کرنی پڑتی ہے, کہیں پہ آپ کا کوئی ایسا اچھا فنکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ پرائز ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے, یا جو پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں. آپ چونکہ ہم سب دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے, اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے. ہماری پہچان تو دین ہے الحمدللہ. آپ اپنے جو ایگزیبشنز ہوتی ہیں, جو آپ کے سالانہ کنونشنز ہوتے ہیں, یا کوئی بھی آپ کا ایسا اوکیزن ہوتا ہے, اس کو گلیمرائز کرتے ہیں وہاں پہ؟ بات ایسا سے ہے کہ کسی بھی تقریب کو ایک بڑے منظم انداز میں خوبصورت طریقے سے پیش کرنا یہ ایک اچھے ادارے کا خاصہ ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ بدقسمتی سے شعبہ تدریس کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ گجرانوالہ کے اندر 2000 سکولز ہیں, تو 2000 سکولز میں سے چند ایک سکول ایسے ہیں کہ جو اپنے دین, اپنے اداروں کے اندر دین کو ایک لازمی تعلیم کا حصہ سمجھتے ہیں, چند ادارے. اور اب چونکہ سوچ کا جھکاؤ زیادہ اس طرف ہے, اس لیے اکثریت تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو آپ نے لفظ بولا, اس پیٹرن کو ایک ڈومینیٹنگ اسپیکٹ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ گجرانوالہ کے اندر تعلیمی ادارے اپنے رجحانات کو تبدیل کر رہے ہیں. بہت تبدیلی آ رہی ہے, بہت بہتری آ رہی ہے. اور اسی حوالے سے جس طرح سے میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے جو القلم انٹرنیشنل اسلامی اسکول کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں, ہمارے کسی فنکشن کے اندر بچے ٹیبلو پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ملی نغموں کے اوپر بچوں کی پرفارمنس ہوتی ہیں, لیکن کسی بھی پرفارمنس کی بیک گراؤنڈ میں میوزک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم ہر ایونٹ کے موقع پر پیرنٹس کو یہ میسج, یہ بلیف سسٹم, بلیف سٹیٹمنٹ ریکال کرواتے ہیں کہ جس چیز کو میرے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہماری زندگی کا حسن نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں, گفتگو آگے لے کے بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अयूब साहब। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है। इब्रार ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इब्रार साहब प्लीज़। जनाब भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल। आप सुनाएं, ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का बहुत एहसान, होती है सब पे काम की आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बस नेट का आ रहा है। जी ठीक है, आप गुफ्तगू कीजिए, हम कोशिश करते हैं कि कोप अप करें। आप बोलिए बोलिए हाजी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह में और पैगाम बहुत बहुत भी हो, जो तरक्की आ रहा है उसके भी मुबारक हो। आमीन आमीन। टीवी की और अल्हम्दुलिल्लाह करम से आज आप यहाँ हमारे साथ बैठते तो खुशी दोबाला हो जाती। बस तबीयत को भी पता है। हाँ, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, इसीलिए आपको ज्यादा मजबूर भी नहीं किया। हाँ जी, करम से छोटा सा नजर कर रहा हूँ, 50,000 रुपये से मेरी तरफ से वालिदैन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। आपका 50,000 रुपया कबूल हुआ, कबूल हुआ, कबूल हुआ। अरे माशाल्लाह। ये तो अमीर साहब की याद दिला दी। हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद अयूब साहब, जापान वाले ख़ास तौर पे इनको पहचाना जाता है, प्यार से कहा जाता है जी। बहुत शुक्रिया, आपने पैगाम टीवी के साथ ताउन किया। और मुझे एक बात जो ख़ास तौर पे बड़ी प्यारी लगी आपकी, कि उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपके वालिदैन आपको हमेशा याद रहते हैं। और आपने जैसे कहा कि ये मेरे वालिदैन के लिए सदका जारिया है, जी जी जी, तो अल्लाह ताला आपके वालिदैन के लिए सदका जारिया कर दें। अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाएं, आपके वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाएं, उनकी आरामगाहों को जन्नत के बागात में से एक खूबसूरत बाग बना दे अल्लाह ताला। साहब के 3 बेटे हाफिज हैं जी, दीन से जुड़े हुए हैं, कारोबारी हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं हमारे। माशाल्लाह, मुखलिस होने का देखें, उन्हें सबूत भी दे दिया ना पैगाम टीवी के साथ, उन्हें ताउन किया। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा सर। तो मैं ऐसा कह रहा था कि हमने जब से चंद सालों से अपने तमाम इवेंट्स पे म्यूज़िक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है, और इसके साथ साथ पेरेंट्स को एजुकेट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, एक ये बात, दूसरी बात ये है कि हमारी किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस में कोई भी हमारी वो बच्ची कि जिसकी एज 9+ होगी, वो स्टेज पे आके परफॉर्म नहीं करेगी किसी भी अंदाज में। क्यों? बेटियां हमारी हुर्मत हैं, हमारी पहचान है, हमारी इज़्ज़त हैं, हमारी गैरत हैं। तो गैरतमंद लोग जो हैं अपनी इज़्ज़तों को निचाया नहीं करते स्टेजों के ऊपर, ठीक है। तो ये सोच अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे इदारों को भी मिली है, और ये अल्लाह का एहसान है कि गुजरांवाला के अंदर ये ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से प्रमोट कर रहे हैं। और सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूँ कि इस साल एटलीस्ट 5 to 7 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जिन्होंने इसी पैटर्न पे अपने तालीमी इदारे के एनुअल फंक्शंस कंडक्ट किए हैं, और उन्हें बाकायदा बताया है कि आज़म भाई, हमने इस साल अपने पूरे एनुअल फंक्शन के दौरान किसी किस्म के म्यूज़िक को अलाउ नहीं किया। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि ट्रेंड्स हैं फला, असल बात ये है कि आगाज़ करना है, हमें आगाज़ करना है एक अच्छी सोच का, एक अच्छी किरदार का, वो पेश करना है। और इंशाल्लाह हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, और देखिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतर रुझानात जो है ना माशरे के अंदर फ्लोट करना शुरू होंगे। जिस तरह से ये पैगाम टीवी है, पैगाम टीवी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पॉजिटिव सोच को फ्लोट करने के लिए। तो इसको देख के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं इस माइंड सेट के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है जी, अपनी फैमिलीज़ को अटैच कर रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है। अब जैसा हम देखते हैं कि आज के दौर के अंदर फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है जी। हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता है कि कहाँ से अच्छा बर्गर मिलने वाला है, कहाँ से अच्छा पिज़्ज़ा मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि खालिस दीन कहाँ से मिलने वाला है, ठीक है जी। हमारे बच्चों तो यही तो मैं करना चाह रहा हूँ ना, यही तो मैं करना चाह रहा हूँ कि ये अल्लाह का एहसान है। पैगाम टीवी की सूरत में एक अच्छे रुझान का आगाज़ हुआ है कि जिसकी वजह से फैमिलीज जितनी ज़्यादा इसके साथ जुड़ती जाएंगी, ठीक है जी, इंशाअल्लाह हमारी जनरेशन के लिए पाकीज़गी का एक रास्ता बहुत ज़्यादा मजबूत अंदाज में आगे बढ़ेगा। खूबसूरत बात है आज़म साहब की। अच्छा इब्रार साहब, मुझे एक चीज़ क्या यहाँ पे शिद्दत से बोलने का और कहने का
بڑا ایک فیل آ رہی ہے مجھے. آپ اور میں کوئی بھی ایپ کھول لیں جی, کوئی بھی سوشل میڈیا کی ایپ کھول لیں, وہاں پہ آپ کو ملینز میں ویوز کس کے نظر آتے ہیں؟ فضول چیزوں کے, ٹائم ویسٹنگ والے کلپس کے, ایسی واہیات باتوں کے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں. ہماری نوجوان بچیاں, ہمارے عمر رسیدہ بزرگ سب اس دور میں شامل ہیں, سب یہی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا, اصل میں بچے کا جو نوجوان کو تربیت کے ابتدائی جو 2 مراحل ہیں نا, وہ ہے ماں کی گود ہے, باپ کی کمائی ہے اور ماں کی گود ہے. جس باپ کی کمائی حلال ہو اور ماں کی گود پاکیزہ ہو, وہ بچہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ڈگر سے, اپنے منہج سے, اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے یہاں پہ, پچھلے چند دنوں سے میں ایک ایکسپیرینس سے گزر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے سر, ہم تو روزہ بھی بھول جاتے ہیں, ہم تو رمضان بھی بھول جاتے ہیں, ہم تو اپنی اصل بھی بھول جاتے ہیں, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ہم ایسی طرف چل پڑے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کون سے لمحات ہمارے کاؤنٹ ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ یہ مہینہ 30 دن کا یا 29 دن کا ہے, یہ اس نے گزر جانا ہے, ایک ایک منٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے. اس کو ایام معدودات کہا گیا نا, گنتی کے دن ہے, 20-21 گزر گیا نا, پیچھے کیا رہ گیا. تو میں نا اکثر کہا کرتے, میری والدہ محترمہ رحمہ اللہ, وہ نا جب پہلا روزہ افطار کرتی نا, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, مائیں بہت لاڈلی ہوتی ہیں, تو وہ کہا کرتی تھی پنجابی زبان میں, جب روزہ پہلا افطار کرنا نا, کہنا پیچھے کنے رہ گئے 9 تے 20, کہتے ختم ہو گئے, ایک گیا تو باقی گئے. گنتی ایام معدودات, یہ گنتی کے دن ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں, ماں کی گود پاکیزہ ہو, باپ کی کمائی پاکیزہ ہو, تو بیٹا خراب نہیں ہوتا. اور پھر جب ان دونوں سے بچہ پل کے تھوڑا باہر ہو کے باہر نکلتا ہے نا, تو آگے پھر استاد اچھا مل جائے نا, ویژنری استاد مل جائے, کمیٹڈ استاد مل جائے نظریے سے اسکول کے اندر. ایسا جیسے اعظم صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کا ادارہ دیکھا ہوا ہے یہاں. ان کے آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے آپ آج کے دور میں کہ ان کے اسکول کے اندر کوئی ٹیچر بے پردہ نہیں ہے, بے نقاب نہیں ہے. سب بچیاں, سب ٹیچرز نقاب پہن کے, اور اوور دین 9th یعنی کہ 9ویں سال سے اوپر بچیاں, ان کو بھی یہ سبق دیا جاتا ہے کہ نقاب اوڑھ کے آپ نے آنا ہے. یہ ایک راستہ دیا ہے نا انہوں نے, اس راستے پر یہ چلائیں گے. اب جو بچہ والدین کی گود سے نکل کے ان کے بازوؤں میں آئے گا نا, وہ ایک بہترین شہری بنے گا, بہترین با اخلاق, اخلاقیات کے موضوع بات کر رہے ہیں نا, با اخلاق ہمارا جو نا وہ نوجوان بنے گا. وہ بزرگوں کو دیکھ کے گردن جھکائے گا, وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کے ان کی عزت احترام کرے گا. وہ دور کے جب گلی کے کسی بڑے کو آپ دیکھتے تھے اور آپ کوئی ایسی شرارت کر رہے ہوتے تھے کہ جس سے آپ کی باز پرس ہو سکتی ہے, آپ فوری طور پہ سیدھے ہو جاتے تھے, انکل السلام علیکم, چچا جان السلام علیکم. میں نے ایک حدیث پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, البرکۃ مع اکابرکم, برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں. وہ جو بڑے ہیں نا, وہ استاد ہیں, ماں باپ ہیں, بچے کو یہ سکھایا نہیں جا رہا. ہم نے یہ سکھانا ہے, اس پہ بات کرنی ہے. میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا, ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود رہے الحاج محترم شیخ محمد نعیم صاحب. شیخ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے محترم جناب اعظم حمید مشرقی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بات ہماری رہ گئی ہے انکمپلیٹ, جو شاید آپ نے اناؤنس کرنی تھی ابھی آن ایئر, اور اس کے بعد آپ نے رخصت لے کے ہم سے جانا ہے. آلدو کہ ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے, آپ کی اپنی کمٹمنٹ ہے کہ ٹائم سے آپ کو نکلنا ہے, ورنہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں اچھا لگتا آپ افطار ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, ہمارے ساتھ سر جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اصل میں نا سر کے جو ساتھی ہیں نا, مولانا قاری احمد علی توحیدی صاحب ہمارے شہر کے بہت بڑے نامور خطیب ہیں, اور ان کے جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹر ہیں اسکول میں, ادارے میں نا, وہ آج اس عمر میں بھی ماشاءاللہ نماز تراویح پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک نماز تراویح پڑھاؤں گا, جب تک مجھے توفیق ملے. ان کی وجہ سے نا سر کو بھی جو ہے نا وہ جانا پڑ رہا ہے, اور سر خود بھی اپنا نا ادھر اپنے ادارے میں اور اپنے گھر میں نماز تراویح کا بہت اہتمام کرتے ہیں. پھر میں باؤنڈ نہیں کرتا جی, بالکل آپ کی کمٹمنٹ ہے, جو اناؤنسمنٹ ہے آپ کیجئے, پھر آپ بے شک چاہیے. جی ہمارے ادارے کی طرف سے 1 لاکھ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادارہ آپ کا ہے جی, القلم انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر گوجرانوالہ, جس کی طرف سے آپ 100K 1 لاکھ روپیہ آپ اناؤنس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. شکریہ جی. اور میں ایک راز ان کا فاش کر رہا ہوں, اور میں معذرت چاہوں گا, میں فاش کر رہا ہوں کہ کہہ رہے تھے کہ میں اناؤنس نہیں کرنا چاہتا, میں خاموشی سے کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے اس لیے کیا. میں ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نا میں چونکہ ہم اپنے ادارے کے اندر
بچوں کو پہلے بھی عرض کیا تھا, ابھی بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بچوں کی ذہن سازی کے لیے ایک ہی سوچ ہے جی کہ ہمارے بچوں کی, ہماری نسل کی, ہماری قوم کی کامیابی کا واحد راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو اب اس سیرت کی پریکٹسز کروانا بہت ضروری ہے. جس طرح سے بچوں کے بورڈ کے پیپرز آئیں گے تو ادارے نے بھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ, تھاؤزنڈز میں اماؤنٹ جو ہے ڈونیٹ کرنی ہوتی ہے صدقے کی صورت میں, اور بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ہماری طرف سے ہے, باقی آپ اپنی پاکٹ منی سے, پیرنٹس سے نہیں مانگنا, پاکٹ منی میں سے اس کو ایڈ آن کر کے آپ چیریٹی کریں. اور اسی طرح سے جس طرح سے ٹیوزڈے کو بچوں کا 9th کلاس کے بچوں کا بورڈ کا پہلا پیپر ہے, تو ایسے ہی ہوگا. ٹیوزڈے کو جو ان کے جونیئرز ہیں وہ صلاۃ الحاجات پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس مل کے ادارے کی ہینڈسم جو اماؤنٹ ہوگی اس کو چیریٹی میں ایڈ آن کر کے وہ کریں گے اس کو. تو مقصد صرف میں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ادارے کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پریکٹسز کروائی جائیں, لیکچرز نہیں, پریکٹسز کروائی جائیں, کیونکہ لیکچر سن کے جو ہے بچے جو ہے نا کافی ماشاءاللہ محظوظ ہو چکے ہیں. اب پریکٹس کروانے کا ٹائم, عمل کا ٹائم ہے, تاکہ ان کی زندگی بنے اور ہماری قوم جو ہے ایک زندہ قوم کی طرح ماشاءاللہ. بیوٹیفل نوٹ جی. اور یہی بات تھی کہ چاہ رہے تھے کہ میں نہ اس کو اناؤنس کروں, خاموشی سے کروں, لیکن جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک ترغیب کا عمل ہے, انسپریشن کا عمل ہے, سو یہ کر لینا چاہیے. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے رہی, اللہ اس پروگرام کو, اس ادارے کو اسلام کی سربلندی کے لیے قبول کرے. آمین آمین. تھینک یو مچ, پلیئر ہیونگ یو جی, اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کے. لے جی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, پھر ملیں گے آپ سے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. مولانا محمد ابرار احمد ظہیر صاحب سے گفتگو کو ہم لے کے چل رہے تھے آگے. اچھا سر, جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کی تربیت پہلے ضروری ہے, آج کے بچے کو یا آج کی نئی نسل کو سمجھانے کے لیے پہلے والدین کی تربیت بھی ضروری ہے. وہ بات آپ کی بڑی خوبصورت تھی کہ آپ پہلے وہ کورسز والدین کو بھی کروا دیں, وہ چیزیں والدین کو بھی سمجھا دیں. ہم اگر یہی ذمہ داری پہلے لے لیں کہ ہم آنے والی نسل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو آج کے والدین کو ہم بہتر کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے دین سے جڑنا ضروری ہے, ان کے لیے دنیاوی علوم بھی ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے. ہمیں کہاں سے روٹ کاز پکڑنا چاہیے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو یہ تصور ہی غلط ہے کہ ہمارا دین دنیا سے الگ کرتا ہے ہمیں. ہمارے دین کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے دین کو نافذ کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بندہ دنیا سے کٹ جائے, الگ ہو جائے, دین دنیا کو الگ الگ کر دے. دین دنیا الگ الگ نہیں ہے. ہمارے رزق حلال دنیا ہے نا, دنیا کمانا ہے نا. رزق حلال کمانا عبادت ہے, اگر یہ حلال طریقے سے کمایا جائے, روزی کمائی جائے, تو یہ جو ہے نا, یہ ہمارے لیے اس میں بڑا پیغام ہے. ہمیں دین اور دنیا کو اکٹھا رکھنا ہوگا, ہمارے بچوں کو یہ بتانا ہوگا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے محترم شیخ نعیم صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ دیانتداری کے ساتھ ہی کاروبار ہوتا ہے, بے ایمانی کے ساتھ کاروبار نہیں ہوتا. بے ایمانی کے ساتھ تھوڑا بہت ہلا گلا ہو جاتا ہے ایک دو بار, لیکن اس کے بعد بندہ جب گرتا ہے دوبارہ اٹھتا نہیں ہے. تو اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ تمہارا جو حلال اور طیب جو چیز ہے تمہاری, وہ تمہارے لیے بہتر ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے لیے اسی میں خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے تمہاری. اولاد کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ والد کی حلال کمائی ہو, ماں کی پاکیزہ گود ہو, اچھی سوچ ہو, تو جب یہ دونوں مل کے اپنے بچے کو تربیت کریں گے تو ایک بہترین بچہ معاشرے کو دیں گے. یہ وہ بچہ ہوگا جو بڑوں کا احترام کرے گا, جو چھوٹوں سے شفقت کرے گا, جو علم کو علم سمجھے گا, صرف ڈگری کے لیے نہیں پڑھے گا, وہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے پڑھے گا. پھر ہمارے ایک سوچ ہے ہماری کہ جی ہمارا جو ہے نا مستقبل کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ہمارا مستقبل ہے کیا. 20 30 40 سال کے بعد آنے والا مستقبل نہیں ہے. یہ تو ہماری زندگی کا ایک یعنی کہ حصہ ہے, پارٹ ہے ہماری زندگی کا نا. یہ بچپن ہے, پھر لڑکپن ہے, پھر نوجوانی ہے, پھر جوانی ہے, پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے, کہولت ہے. یہ مختلف پارٹس ہیں ہماری زندگی کے. اصل ہمارا مستقبل تو شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب فرشتے ہمیں لینے کے لیے آئیں گے. پھر ہم قبر میں جائیں گے, پھر ہم حشر میں کھڑے ہوں گے, پھر ہم پل صراط سے گزریں گے, پھر جنت یا دوزخ کے دروازے پہ ہم کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا مستقبل, اصل مستقبل تو یہ ہے. اچھا, ہمیں وہ سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کے اس مستقبل کے بارے میں کیا سوچا. ہم اصل کے لیے تیاری نہیں کرتے, ہم نقل کے لیے جو کہ عارضی ہے, اس کے لیے. جو بھوکا رہنے والا نا, معذرت کے ساتھ آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ تھا نا, اسے کسی نے کہا, وہ فقیر کو ملا کسی کو نا,
تو فقیر نے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا آدھی آپ جیسی آدھی آپ سے بہتر. وہ بڑا پریشان ہوا بادشاہ کہ میرے تم فقیر ہو گداگر ہو اور تمہاری زندگی میرے جیسی اور کچھ مجھ سے بہتر, وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھیں جی آپ بھی سوتے ہیں, جب سو جاتے ہیں نا تو میں اور آپ برابر ہوتے ہیں, پھر کوئی بادشاہ کوئی فقیر کوئی وزیر نہیں ہوتا. آپ جو کھاتے ہیں آپ اپنے اس کا کھا لیتے ہیں, میں اپنے حساب کا کھا لیتا ہوں, پیٹ بھرنا مقصد ہوتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہم برابر ہیں. اچھا کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جب آپ سوئے رہتے ہیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اٹھ کے, یہ میں آپ سے بہتر ہو جاتا ہوں. یہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کی تربیت میں ان کہانیوں کو لوٹانا چاہیے. وہ جو مائیں دادیاں نانیاں پرانے وقتوں میں کہانیاں سناتی تھی نا, وہ کہانیاں صحابہ کرام کی داستانیں, قربانی کی داستانیں, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی کی داستانیں علیہ السلام, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ معاشرے کے اندر پیش کیا جائے, بچوں سے آپ کی محبت پیش کی جائے, جب آپ بچے تھے آپ کا کیا کردار تھا, یہ چیزیں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بتائیں تو پھر ہماری نوجوان نسل کی اصلاح. یہ چیز تو آپ نے بڑی اچھی کہی کہ جیسے والدین بزرگ ان کی ذمہ داری ہے, ہمارے علماء کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ خاص طور پہ ذہن سازی کریں ہماری آنے والی نسل کے حوالے سے, ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں, علماء جو ہے نا, میں طالب علم ہوں, مجھے بھی صف میں شامل کیا جاتا ہے, لیکن میں طالب عالم نہیں ہوں, طالب علم ہوں, میں سیکھ رہا ہوں لوگوں سے نا. لیکن ہمارا جو ممبر اور محراب ہے نا, جو ممبر ہے نا ہمارا, وہ ممبر اپنا حق ادا نہیں کر رہا. ممبر سے وہی روایتی باتیں, وہی چیزیں ساری, وہ ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے, اس کو اس کے ذہن میں کنفیوژن ہے کوئی, وہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کو خود ہی نہیں پتا, تو آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا کسی کی رہنمائی کیسے دور کریں گے, کیسے اس کی کنفیوژن دور کریں گے اس کی نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو خطباء ہیں علماء ہیں ان کو بھی وہ دیکھیے ہمارے پاس مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. غزوہ احد ہوا 70 قیدی آئے, فیصلہ ہوا کیا, بدر ہوا, بدر کے بعد 70 قیدی آئے, سوچنے لگے کہ کس کو یعنی کہ کیا کرنا ہے, کہا جی آزاد کر دیا جائے, رہا کر دیا جائے فدیہ لے کے. اچھا فدیہ کیا ہے؟ فدیہ فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھا دو. بندہ پوچھے کہ وہ جو کافر تھے اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے, وہ قیدی بن گئے, ان سے فدیہ لیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو پڑھا دو. کیا پڑھا دو؟ قرآن و حدیث تو انہوں نے پڑھانا نہیں تھا. جی وہ جو یہ ہے تعلیم کے دین اور دنیا کی دونوں تعلیمیں برابر چلتی ہیں. آپ پھر ایک اور ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے, اقرا, جناب جبریل نے فرمایا پڑھیے, آپ کہتے ہیں مانا بقارئ, میں نہیں پڑھا ہوا. پھر کہا اقرا, پڑھیے, جپا لیا, دبایا زور سے, پڑھیے. آپ نے 3 بار فرمایا میں نہیں پڑھا ہوا, انہوں نے 3 بار جپا لے کے چوتھی بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, جی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو آپ کا. اور یہ وہ تصور ہے جو انسان کی فطرت میں داخل ہے. جو علم ہمیں اللہ کا تعارف نہیں کرواتا وہ علم نہیں ہے, وہ کیمسٹری ہو, بیالوجی ہو, فزکس ہو, کچھ بھی ہو. اگر یہ علوم فزکس کیمسٹری بیالوجی بھی ہمیں اللہ کا تعارف کروا دینا تو یہ بھی عین ثواب کا علم ہمیں سیکھنا چاہیے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ علماء کو بھی چاہیے کہ دین اور دنیا کے سارے معاملات کو سامنے رکھیں, دنیا کی رہنمائی کریں دین کے راستے سے. اور ہمارے جو دنیا دار ہیں وہ بھی اپنے مسائل کے لیے خدا رہا یہ یوٹیوب پہ اور یہ اس طرح کے سوشل میڈیا پہ نہ جائیں, یہ پتہ ہی نہیں ہم کس سے رہنمائی لے رہے ہیں. مستند علماء کے پاس ایک چیز بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین اور دنیا 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. آپ دین میں رہیں گے تو دنیا بھی حاصل کر لیں گے. ہم نے کانسیپٹ ہی الگ بنا لیا کہ دین دنیا ملتی ہی آپ کو دین کے ساتھ ہے اور کامیابی والی دنیا ملتی ہے. دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی صحابی رسول ہیں, دولت کتنی ہے, جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی بیویوں کو 4 بیویوں کو 8واں حصہ جو ملا تھا نا, ہتھوڑیوں کے ساتھ سونا کاٹا گیا تھا, سارا دن گزر گیا تھا, 8واں حصہ نہیں پورا ہو رہا تھا, تو باقی دولت کتنی ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دولت دیکھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اپنے وقت بہت بڑے امپورٹر تھے, بیرون ملک سے کپڑا منگواتے تھے, کپڑے کے تاجر تھے سارے, لیکن دین کے یہ ستون ہیں, یہ سارے دین کے ستون. دنیا سے باہر تو نہیں گئے, دنیا سے باہر نہیں, دنیا میں دین میں رہ کے انہوں نے دنیا کو دین کے تابع کر دیا. تو آج کا کیوں نہیں ہوتا ہے یہ تاجر بیٹھے ہیں نا, آپ ان سے پوچھئے کہ یہ ان کا کاروبار اور ان کا جو ہے نا معاملہ, یہ دیندار ہے جی, ان کا کاروبار دین کے تابع ہے اللہ کے فضل سے. ہمیں جو ظاہر نظر آتے ہیں کہ معاملات اللہ کے بعد جو نظر آتا ہے ہم تو وہ بات کرتے ہیں نا. ان کا کاروبار ہمیں نظر آتا ہے, ہمارے شہر میں ایک ویل نون ایک اچھے یعنی یہ انسان ہے, اچھے کاروباری ہیں, ان کا کاروبار حلال اور طیب ہے ماشاءاللہ. نمکو والے مشہور ہیں شیخ صاحب, نمکو والے, نمکو کا کاروبار ہے ان کا ماشاءاللہ. تو یہ طیب روزی کمانے کے لیے, طیب روزی
پانے کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ان کی محنت ہے ساری، اور یہ اللہ کے دین کے راستے میں اللہ کے دین پر دین پہ ہے تو دنیا بھی ہے ساتھ۔ دنیا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، بہت سارے ایسے بھی گاہک آتے ہوں گے، لین دین میں بڑے معاملات ایسے ہوتے ہوں گے کہ کوئی بدتمیز گاہک آ گیا آپ کے پاس، یا جس کے اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ پھر اسی طرح رہنا چاہیے، یا آپ نے کس طرح سے کامیابی پائی؟ جی نہیں، بدتمیز بندے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اچھے اخلاق سے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ وہ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرے گا، اس کو احساس ہو جائے گا۔ احساس ہو جائے گا جی۔ اچھا ابراہیم صاحب جیسا یہ بات کریں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ یہ شیخ صاحب کی بات کا خلاصہ ہے جو قرآن نے، انہوں نے قرآن کی آیت کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ ہر جو آپ سے جھگڑا کرنے والا ہے اس کے ساتھ اچھا اس کو دور کیجیے اپنے سے اچھے انداز میں، اس کی برائی کو اچھے انداز میں، وہ گالی دیتا ہے اس کو اچھے انداز میں جواب دیں۔ قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بندوں کی، جب وہ کسی جاہل سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، اور نکل جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے، فضول۔ اسی طرح اچھے طریقے سے کسی بات کو ٹال دینا اور اس کو کر دینا، فرمایا قرآن گارنٹی دیتا ہے کہ ایک وقت آئے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ آپ کے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ یہ گہرے لنگوٹیے یار بن جائیں گے۔ اچھا یہ بات تو بہت بڑی ہے، لیکن عام انسان ہونے کے ناطے سم ٹائمز آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بیریئر اتنا کراس ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اب تو یہ ختم ہو گئی ہے بات۔ اس میں اللہ نے قصاص کا راستہ رکھا ہوا ہے، قصاص کا راستہ، یہ بھی شریعت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، آپ کے حتی الامکان بچیں۔ لیکن جب ایسا معاملہ ہو تو وہ قرآن کہتا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، جتنی آپ پر زیادتی ہوئی اتنی زیادتی کر لیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ رہے تھے، جناب صدیق اکبر کو ایک یہودی تھا، وہ گالیاں دینے لگ گیا۔ حضرت صدیق اکبر خاموشی سے کھڑے سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، ادفع باللتی والے اس پہ نہ فارمولے پہ عمل کرنے لگے۔ لیکن پھر کیا ہوا، آخر انسان لمٹ ہے نا، آخر انسان ہے نا، پیمانہ صبر لبریز ہوا، تو جواب میں صرف ایک جواب دیا، اس کی تلخ بات کرنا، تلخ انداز میں جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل پڑے۔ حضرت صدیق اکبر کو بڑی بے چینی لگی کہ آقا جب تک تو وہ گالیاں دیتا تھا آپ کھڑے رہے ہیں، میں نے ایک جواب دیا تو آپ جو ہے نا وہ آگے چل پڑے۔ تربیت دیکھیں کیسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابوبکر جب تک وہ گالیاں دے رہا تھا تیری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے خود وہ بیڑا اٹھا لیا، ذمہ داری اٹھا لی، فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا گیا۔ میں نے کہا میں نے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ آپ دیکھیے اس بات کو، یہ بڑی بات ہے، یہ پہچان ہے، یہ ایک سچے مسلمان کی، یہ طریقہ ہے مومن کو اگر یقین ہونا کہ میری طرف سے جواب دینے والا فرشتہ موجود ہے، اللہ پہ بات چھوڑ دے تو یقین جانی ہمارے بڑے ساری لڑائیاں ویسے ختم ہو جائیں۔ اچھا ابراہیم صاحب جیسا ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے بار بار کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں میں، میرا، مجھے، دے دیجئے، ہم یہ کیوں نہیں کرتے آپ لے لیجئے، آپ کی باری، آپ کے لیے، میں اپنا سوچتا ہوں۔ ایک اچھے اور سچے مسلمان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی خیال کرے۔ اصل میں نا دین کی جو تعلیم ہے نا وہ ایثار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل اور احسان دو باتیں بیان کی ہیں۔ عدل کا معنی ہے بدلہ پورا پورا تول کے برابر، اس نے 1 روپیہ دیا تو آپ بھی 1 روپیہ دے دیں، اس نے آپ کو روپے کی چیز بیچی، آپ اس کو روپیہ پورا دے دیں، یا آپ نے 1 روپے کی چیز خریدی ہے وہ آپ کو روپے کی پوری چیز تول کے ترازو میں دے دیتا ہے، یہ تو ہے عدل، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے۔ لیکن اسلام نے اسے آگے بڑھ کے احسان کی بات کی ہے۔ احسان یہ ہے کہ روپے والی چیز کا 1.25 روپے کا سودا دے دیں۔ اگر آپ سے کوئی اچھائی کرتا ہے تو بدلے میں اور زیادہ اچھائی کریں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو جو تحفہ تم کو ملا اس سے بہتر تحفہ لوٹاؤ یا وہی لوٹا دو۔ السلام علیکم، جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب وعلیکم السلام، وہی لوٹا دیا نا، وہی لوٹا دیا۔ وہی سارا ایک جو نا یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ اپنے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے ایثار کیجیے، دیجیے۔ آپ دینے لگ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے ذمہ قرضہ ہے نا، اللہ اپنے ذمہ جو آپ نے دیا ہے اللہ اس کو اپنے ذمہ قرضہ بنا لیتا ہے، اللہ آپ کو لوٹاتا ہے۔ کئی انداز ہیں لوٹانے کے، بیماری سے نجات مل گئی، کسی مشکل سے آپ کو جان چھوٹ گئی،
کوئی کسی آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے آپ نکل گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے. اللہ اس انداز کے مطابق جو ہے نا وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں اور یہ سارا معاملہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل کو بالخصوص اور عام معاشرے میں دینے کا کلچر ہونا چاہیے, معافی کا کلچر ہونا چاہیے. جہاں ایک ساتھی نے, ایک دوست نے, ایک بھائی نے, ایک عزیز نے, ایک رشتہ دار نے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ نظر انداز کر دیں اور یہ سوچ کے کر دیں کہ یا اللہ, وہ مجھے یاد آ گئی ہے بات وہ ملکہ زبیدہ کی رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں وہ نہر مدینہ جب بنائی نا اس نے تو لوگوں نے کہا, انجینئرز نے, ٹھیکیداروں نے کہا کہ جناب بڑی مہنگی ہے, 1 دینار, 1 ضرب 1 دینار کا بنے گا, ایک پتھر توڑنا, ایک چوٹ لگانا 1 دینار کا. اس نے کہا پرواہ نہیں ہے, کرو. جب لاکھوں درہم دینار لگ گئے نا, نہر پانی چل گیا, لوگ پینے لگے, سارا معاملہ ہوا. ٹھیکیداروں نے کہا کہ جناب حساب لے لیں. تو اس نے حساب پکڑ کے نا, سارے رجسٹر پکڑ کے نا نہر میں پھینک دیے اور ایک جملہ بڑا کہا, تاریخ نے بہت کمال جملہ نقل کیا ہے. اس ملکہ زبیدہ نے کہا ترکنا الحساب لیوم الحساب, آج ہم حساب نہیں لیتے تاکہ اللہ ہم سے حساب نہ لے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے آپ اس کو معاف کر دیں اس لیے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ایسی بدتمیزی کر لی ہے تو آپ نظر انداز کر دیں اس لیے کہ اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا. ساری طاقتیں, سارے ریسورس ہونے کے باوجود سارے معاملات درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہو جائے گا, لڑائیاں ختم ہو جائیں گے. جو ڈنڈے سوٹے لے کے بھاگے پھرتے ہیں نا, ہر ایک بلڈ پریشر کا مریض بنا ہوا ہے, لڑائی کو تلے ہوئے ہیں, بہانے ڈھونڈ رہے ہیں لڑائی کرنے کے. یقین جانیے آپ یہ چھوڑ دینا, یہ اسلام کی اس تعلیم پہ, ایثار والی پہ عمل کرنا شروع کر دینا, یار آپ گزر جائیں یار, کوئی میں 1 منٹ بعد میں آ جاؤں گا, کیا فرق پڑے گا. اچھا ابرار صاحب یہ بات بڑی خوبصورت ہے. ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ, 2 نمبری, حرام کمائی مارنا, اچھا ہم غلط سورس سے پیسہ کمانا اب غلط نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے, کسی بھی طرح آنا چاہیے. اب اس پیسے میں برکت رہے نہ رہے, اس میں آپ کو بیماریوں سے بچاؤ ہو نہ ہو, آپ کی فیملی میں اس کے اچھے اثرات آئیں نہ آئیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا نا یہی المیہ ہے کہ ہم نے بس یہ ایک دماغ لڑایا ہوا ہے, سوچ بنائی ہوئی ہے کہ میں جو ہوں وہ صحیح ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, میری رائے کے خلاف جو بات کرے گا وہ سارے غلط ہوں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اسی میں سے یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ چیز بھی اسی میں سے ہے. ہماری سوچ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے معاملات کو, اور بات پھر وہیں آ جائے گی تربیت پہ. تربیت کرنی ہے, ہم تربیت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. ہم جتنی جی یقین جانیے ڈگریاں بڑی بڑی لوگوں کے پاس ہیں, ان کے ملازموں سے حال پوچھ کے دیکھیں کہ ان کے ملازموں کا حال کیا ہے. بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں, بڑے بڑے اعلیٰ پائے کی تعلیم ہے, بیرون ملک کے پڑے ہوئے ہیں, اور بہترین کما بھی رہے ہیں سو کال. ہاں جی, پیسے بڑے ہیں, دولت بڑی ہے, لیکن ملازم ان کے جو ہے نا وہ آدم بو اس کو دیکھ کے کرتے ہو, چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی سامنا ہمارا ہو, نہ ہی ہم اس کے سامنے بیٹھیں. اپنے گھروں میں نرمی پیدا کر لیں, اپنے دکانوں میں نرمی پیدا کر لیں, اپنے دلوں میں جذبہ ایثار پیدا کر لیں, اپنے بھائیوں کی محبت اپنے دل میں بسا لیں, اخوت جس کو کہتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم ساری اپنا لیں نا تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے گا جو مدینے کا معاشرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, اخوت قائم کی نا. ہمارے ہم تو سگے بھائیوں کو ان کا حق نہیں نہ دیتے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے, ایک انصاری سے کہا یہ مہاجر تمہارا بھائی ہے, وہ اس کو گھر لے جا کے کہتا ہے یہ مکان ہے آدھا تمہارا آدھا میرا. کیا مثال ہے, وہ کہتا ہے یہ مکان تمہارا آدھا تمہارا آدھا میرا ہے. وہ کہتا ہے میری جائیداد ہے, یہ آدھی تمہاری ہے آدھی میری ہے. ایک نا یہ بھی قصہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا جناب ذمہ داری ہے, اسی تاجر لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہم تو تاجر ہیں, ہم تو ذمہ داری نہیں کر سکتے. تو انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ جناب آپ گھر بیٹھیے, ذمہ داری میں کروں گا, ذمہ داری کا آدھا حصہ آپ کو دوں گا. کیا مواخات جو ہے, کیا مثال ہے, جو کمائی ہوگی آپ کی بغیر محنت کے آپ کو دوں گا. یہ ہے اسلام کی تعلیم. آج ہم باپ کی جائیداد میں سے بھائیوں کو محروم کرتے ہیں, باپ کی جائیداد میں سے بہنوں کو محروم کرتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سارا میں ہی ہڑپ کر لوں. وہ جو ایثار ہے نا, دینے والا جذبہ ہم میں ختم ہو گیا. ابرار صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو ایسی مثالیں لائیو ہمارے ساتھ کال پہ ہمیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بھائی سے ملنا چاہتی ہوں, میں نے اپنا حصہ بھی معاف کر دیا اس کو, وہ ملنا نہیں چاہتا مجھ سے. بہن کی تڑپ ہے ایسی, بھائی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ میرا بھائی بڑا بھائی یہ حصہ کھا گیا, چھوٹے بھائی نے یہ کر دی.
ہم کس طرف چل پڑے ہوئے ہیں. تو خون کے رشتے ہیں، ابھی خون کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں جی. ابھی ایک ماں باپ کی اولاد ہے یہ. مفادات نے اور اغراض نے اور اپنے لالچ اور ہوس نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا. کون ہے جو ایسی قربانیاں دینے والا ہے؟ وہ صحابہ کرام تھے. دے گئے قربانیاں، اپنا حصہ بھی دے گئے کہ یار تم لے جاؤ، جو ہے نا وہ اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ مجھے اور دے دے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ نے ہم اس معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارے گجرانوالہ کا واقعہ ہے. ایک آدمی نے اپنے بھائی کو، اس کے بھائی نے کہا نہیں میرا میرا، اس نے کہا یار یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. ایک وقت آیا چند سالوں کے بعد وہ لینے والا کنگال ہو گیا اور جو دینے والا اس سے دگنا امیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ پھر دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پلٹا دیتے ہیں نا. تلک الایام نداولها بین الناس. تو آج ہمیں اصل میں اخلاقیات کا یہ بنیادی سبق ہے ایثار. دینا سیکھیے. آپ دیتے جائیں اللہ پلٹاتا جائے گا، آپ دیتے جائیں اللہ پلٹاتا جائے گا. اور یہ ایسی چیز ہے جیسے پانی ایک تالاب میں یا نہر میں بند کر دیا جائے نا تو وہ پانی پڑا جو ہے نا وہ سوکھ جاتا ہے، وہ یا بدبودار ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ چلتا رہے تو پیچھے سے آتا جائے گا. ٹھیک، خوبصورت. چلتی چیز روانی والی اور صاف رہتی ہے، جیسے چلتا پانی ہے. چلتی ہماری نیتیں ہیں، نیک صاف رہیں ہماری نیتیں، معاملات چلتے رہنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا تشریف لائے ہمارے ساتھ. الحاج شیخ محمد نعیم صاحب. شیخ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ایسی جزاکم اللہ خیر، ایسے ہنستے مسکراتے رہیے جی. اور موجود رہے مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکر گزار ہوں جی آپ کا. جزاکم اللہ خیر. آپ نے ہم جیسے طالب علموں کو موقع دیا. اللہ اکبر. طالب علم تو ہم ہیں جی، ہم بیٹھ کے سیکھتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کا بڑا پن ہے یہ. لے جی ہم اس طرح کرتے ہیں ظہیر صاحب کہ جب ہمارا افطار کا وقت قریب ہوتا ہے ہم سب کو اپنے دیکھنے سننے والوں کو دعاؤں میں شامل کرتے ہیں. جو میں لکھ کے بھیجتے ہیں ان کی دعاؤں کو ہم شامل کر لیتے ہیں. تو آج بھی ہم سب کو دعاؤں میں شامل کر رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ دعا کروائیے، پھر انشاءاللہ کلوزنگ کی طرف چلیں گے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا بالدعاء. اللہم اقضی حاجاتنا وحاجات من اوصانا بالدعاء. اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں اللہ، مگر تیرے گناہ گار بندے تیرے ہیں اللہ، اپنے بندوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما. جس طرح دنیا میں معزز بنا چھوڑا ہے اللہ آخرت میں بھی معزز ہی رکھنا. اللہ بغیر حساب کے جنت کے سوالی ہیں
اللہ ہم سے حساب نہ لینا، حساب لیا تو ہم جواب دینے کے قابل نہیں۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما، اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما۔ اللہ ہمارا منہ چھوٹا ہے، عمل گندے ہیں، سوال بڑا ہے، التجا بڑی ہے، مالک ہم تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی زیارت نصیب فرما۔ اللہ روز قیامت جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ جنت میں ہمیں اپنے محبوب نبی کا دیدار اور ساتھ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم میں جو تنگ دست ہیں انہیں تبنگر بنا، جو فقیر ہیں انہیں غنی فرما، جو محتاج ہیں انہیں اللہ ان کی دستگیری فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمارے اعزاء و اقارب میں جتنے فوت ہو گئے اللہ کروڑ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پاکستان کے ایک ایک انچ اور ذرے کی حفاظت فرما۔ تیرے نام پر حاصل کیا ہوا ملک اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ لیجیے اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان